मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उर्दू हॉरर नॉवेल्स में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पेश खिदमत कर सकूँ। आइए सुनते हैं खबीस बदरूहों का ठिकाना का दूसरा और आखिरी हिस्सा। काफिले को चलते तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और इस दौरान कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया था, इसलिए वो भी मुतमईन लेकिन होशियारी से अपने सफर पर रवां दवां थे। दिलजीत सिंह के बराबर में इसकी दुल्हन प्रीत कौर सहमी सहमी दिखाई दे रही थी। इसे यूं लग रहा था जैसे अचानक कुछ होने वाला हो, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वो डरी डरी दिलजीत सिंह के बाजू से चिमटी बैठी थी और खौफ से इसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दिलजीत सिंह इसकी अंदरूनी कैफियत से महजूज हो रहा था। वो चूंकि खुद एक बहादुर शख्स था, इसलिए इस पर किसी किस्म का कोई खौफ तारी न था। अलबत्ता इसे इस बात की फिक्र जरूर थी कि रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी और इस वहशत ज़दा माहौल की वजह से औरतों और बच्चों पर एक वहशत की कैफियत तारी थी। इसलिए इसे भी जल्द अज जल्द गांव पहुंचने की फिक्र थी। अभी इन्होंने मजीद आधा मील सफर तय किया होगा कि अचानक जंगल के अंदर से एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई भेड़िया अपनी तमाम ताकत के साथ चिल्लाया हो। जंगल के खामोश माहौल में अचानक इस चीख ने हलचल मचा दी, जिसको सुनते ही दरख्तों पर बैठे परिंदे घबराकर अपने अपने घोंसलों से उड़कर आसमान पर उड़ने लगे और झाड़ियों में दुबके छोटे मोटे जानवर जो बड़ी हैरत से काफिले को जाता देख रहे थे, निकल निकल कर यूं भागने लगे जैसे अगर इन्हें एक लम्हे की भी देर हो गई तो इफरीत इनको हड़प कर जाएगी। चीख के सुनते ही औरतें और बच्चे खौफ से चीखने चिल्लाने लगे और खुद दिलजीत सिंह के बराबर बैठी इसकी दुल्हन भी खौफ से लहराती हुई इसकी झोली में गिर गई। दिलजीत सिंह ने जल्दी से उसे एक तरफ हटाया और जल्दी से भगी रुकवाकर औरतों और बच्चों वाली बैलगाड़ियों की तरफ दौड़ा, जहां खलबली मची हुई थी। बच्चों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ बच्चे और औरतें खौफ से रो रही थी। दिलजीत सिंह को देखकर इनमें से कुछ औरतें खौफ से चुप होकर इसकी तरफ देखने लगी। दिलजीत सिंह ने इन्हें हौसला दिया और खामोश रहने का कहकर दूसरे नौजवान के पास पहुंचा जो इसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। सबने अपने हाथों में हथियार और लाठियां उठाई हुई थी और कुछ अफराद ने अपने हाथों में लालटेनें थामी हुई थी, जिनकी लौ की फड़फड़ाती रोशनी अंधेरे को कम करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नौजवानों के नजदीक पहुंचते ही दिलजीत सिंह ने इनको कोई हिदायत दी, जिसे सुनकर इनमें से चंद अफराद औरतों और बच्चों की बैलगाड़ियों के साथ साथ चलने लगे। एक तरह से उन्होंने इन्हें अपने हिसार में ले लिया था। बाकी बच जाने वाले चंद नौजवानों को साथ लेकर दिलजीत सिंह काफिले के आगे आगे चलने लगा। काफिला एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। एक चीख सुनाई देने के बाद दोबारा सुनाई नहीं दी गई थी, लेकिन वो सब चौकन्ना थे और उसके साथ साथ अपने अपने हथियारों को हाथ में थामे इस इफरीत का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। यूं लगता था जैसे इस इफरीत को जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। काफी देर तक चलने के बाद भी दोबारा वो खौफनाक आवाज सुनाई नहीं दी थी। ऐसा महसूस करते ही इन पर तारी खौफ कुछ कम हुआ और वो दोबारा आगे बढ़ने लगे। इस बार वो पहले से ज्यादा चौकन्ने थे और हर किस्म की मुसीबत से निमटने के लिए तैयार थे। अभी इन्हें चलते चंद ही मिनट हुए थे कि एक बार फिर वही दिल दहला देने वाली चीख दोबारा सुनाई दी, जो कि इस बार इनके करीब से ही सुनी गई थी। और फिर आनन फानन इनके सामने एक वहशतनाक और रगों में खून जमा देने वाला मंजर एक इंसानी भेड़िए की शक्ल में नमूदार हुआ। चांद की दूधिया चांदनी में इसके जिस्म पर लंबे और गहरे स्याह बाल बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे और काला चेहरा स्याह बालों से ढका हुआ था, लेकिन इसके अंदर से चमकती इसकी आंखें दूर से ही साफ नजर आ रही थीं। बच्चे और औरतें तो इसे इतने करीब देखते ही चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन नौजवान इसको देखते ही अपने अपने हथियारों को हाथों में थामे इसके आगे खड़े हो गए। इन सब का अंदाज जारहाना था कि अगर इस इफरीत ने इनमें से किसी पर हमला करने की कोशिश की तो वो इनसे बच नहीं पाएगा। वो खौफनाक भेड़िया शिलमाक था जिसे इस साधु ने नई भेड़ ढूंढने के लिए दोबारा भेजा था, और वो इफरीत अपने आका का हुक्म बजा लाने के लिए अपने शिकार की तलाश में था, जिसके लिए इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और इसका शिकार इसके सामने खुद ब खुद चल कर आ गया था। और वो साधु के अताब से बचने के लिए ये मौका अब दोबारा हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो इनके सामने नमूदार हो गया।
نوجوانوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ عفریت دھاڑتا ہوا ان کی جانب بڑھا اور لپک کر ایک بیل گاڑی جس پر بچے سوار تھے اور چیخ چلا رہے تھے ان پر حملہ آور ہوا۔ نوجوانوں نے گھبرا کر جواب میں اپنے ہتھیاروں سے اس سے بچاؤ کے لیے حملہ کیا، لیکن وہ عفریت ان کے اندازے سے کہیں زیادہ تیز اور چالاک تھی۔ اس نے تیزی سے خود کو ان کے وار سے بچاتے ہوئے جھپٹ کر بیل گاڑی سے ایک چھوٹے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران نوجوان اس کے مزید نزدیک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں سے وار کر دیا۔ بہت سے وار تو ان کے بیکار گئے، لیکن ان میں سے چند ایک ڈنڈوں کی ضربیں اس کی پیٹھ پر اپنا کام دکھا چکی تھی۔ پیٹھ پر ڈنڈوں کی ضرب کھاتے ہی اس عفریت کے منہ سے تکلیف کی شدت سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکلی اور اس نے جلدی سے ہاتھ میں دبوچے ہوئے بچے کو دور پھینک کر اپنے بچاؤ کے لیے ان حملہ آور نوجوانوں پر حملہ کر دیا۔ جو نوجوان اس کے زیادہ نزدیک تھا، اس کے جسم پر اس کا زوردار ہاتھ پڑا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر دوسرے نوجوان گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ دلجیت سنگھ اس دوران خود بھی اپنے ہاتھ میں لمبا ڈنڈا اٹھائے اس عفریت کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور دل ہی دل میں اس کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کے دائیں پہلو کی طرف سے گھوم کر اس پر ایک زوردار وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس دوران وہ عفریت سنبھل کر خود کو اس کے حملے سے بچا گئی تھی۔ یہ دیکھ کر دلجیت نے دوبارہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ عفریت اتنے زیادہ افراد سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھاگتی ہوئی جنگل کے اندر گھس گئی اور کچھ ہی دیر میں ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ عشاء کا وقت گزرتے ہی رشید کی ماں اپنے ناپاک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے کمرے میں جانے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی تاکہ ان کے سوتے ہی وہ اپنے مذموم کام کے لیے گھر سے روانہ ہو سکے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اپنی بہو کا گلا دبوچ دے، لیکن وہ ایسا کرنے سے مجبور تھی۔ نہ جانے اسے اپنی بہو سے کیا بیر تھا، حالانکہ وہ بیچاری اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی تھی اور اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ساس اس کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد ان کے کمرے کی بتی بجھنے پر وہ خاموشی سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول کر آہستہ سے اسے باہر سے بند کر کے گلیوں سے ہوتی ہوئی قبرستان جانے والے راستے پر چل پڑی۔ اس کا شوہر بشیر، جو ایک راجگیر تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالتا تھا، گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بھی ہر دل عزیز شخص تھا اور ہر کسی سے ہنس کر اور خوش ہو کر بات کرتا تھا اور اپنی مزدوری اور محنت کے لیے کسی سے بھی بحث نہیں کرتا تھا۔ جو بھی اسے جو مزدوری دیتا تھا وہ خاموشی سے لے لیتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی کمائی میں بہت برکت ڈال دی تھی اور اس کے گھر کا گزر بسر بہت اچھا ہونے لگا تھا۔ لیکن قسمت بھی شاید اس کے خلاف ہو چکی تھی کہ ایک روز اسے ایک بوسیدہ مکان کی مرمت کا کام ملا۔ وہ صبح سویرے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کام کی طرف چل نکلا۔ وہ چونکہ خود مستری تھا اور ایک مزدور کو بھی اس نے اپنے ساتھ لیا اور اس مکان میں پہنچ کر مزدور کو کام سمجھانے لگا۔ مکان کافی عرصے سے بوسیدہ حالت میں ویران پڑا تھا اور اس کو گاؤں کے خوشحال شخص نے اس کے مالک سے خرید لیا تھا اور اس کو مرمت کروا کر خود اس میں رہائش رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ گاؤں میں بشیر مستری کی خوش اخلاقی اور کام کی دھوم تھی، اس لیے اس نے بھی اس کام کے لیے اسی کا انتخاب کیا تھا۔ حالانکہ شہر میں ایک سے ایک راجگیر مل جاتا تھا، لیکن اس نے ان سب پر بشیر کو فوقیت دینا مناسب سمجھا اور اس کے نتیجے میں آج وہ اس بوسیدہ مکان میں موجود تھے۔ مکان کے مالک نے تمام کام چونکہ اس کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ مکان کی حالت سے یوں لگتا تھا جسے کافی سالوں سے ویران پڑا ہے اور اس کے اندر کی طرف جنگلی جھاڑیاں اور خودرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ جا بجا کچی پکی اینٹیں بکھری پڑی تھیں، جن میں سے بہت سی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں خالی تھیں اور صرف ان میں لگی چوکھٹیں موجود تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان دروازوں اور کھڑکیاں کو چرا کر لے گیا ہو۔ یہ تقریباً 6 کمروں پر مشتمل مکان تھا اور اس کی اوپری منزل نہیں تھی۔ کمروں کے اندر ہر طرف گندگی بکھری ہوئی تھی اور ایک عجیب طرح کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ بشیر اور مزدور اس کی حالت دیکھ کر پہلے تو پریشان ہو گئے کہ کیسے اس جگہ کو پھر سے رہنے کے قابل بنا پائیں گے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس تباہ حال مکان کے مالک نے انہیں منہ مانگی مزدوری دینے کی حامی بھری تھی اور اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرنے پر آمادہ ہو گئے۔
ان دونوں نے اپنے اوزاروں کا تھیلا ایک جانب تھوڑی سی جگہ صاف کر کے رکھ دیا اور پھر اینٹیں اٹھا اٹھا کر ایک طرف پھینکنے لگے۔ ابھی انہوں نے کچھ اینٹیں ہی ایک طرف پھینکی تھی کہ اچانک ایک کالا سیاہ سانپ پھنکارتا ہوا اینٹوں کے ڈھیر سے نکلا اور بڑی تیزی سے اپنے نزدیک بشیر کو پا کر اس کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ اس اچانک افتاد پر بشیر اور مزدور گھبرا کر باہر کی جانب لپکے، لیکن اپنے پیچھے رکھی اینٹوں کے ڈھیر سے ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ بشیر چونکہ مزدور کے آگے کی جانب گرا تھا اور کسی قدر سانپ کے نزدیک بھی تھا، اس لیے وہ لپیٹ میں آ گیا اور سانپ کے ڈسنے کا شکار ہو گیا۔ مزدور یہ دیکھ کر فوراً دوبارہ اٹھا اور چیختا ہوا باہر کی جانب بھاگا۔ خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ چیختا چلاتا گاؤں کے مکانوں کی جانب بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، بس اکا دکا دکانیں وہاں تھیں جو صبح سویرے ہی کھل جاتی تھیں، جہاں سے گاؤں کے لوگوں کو دودھ دہی اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں مل جایا کرتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان پر کھڑے چند گاہک اور دکانداروں نے جب اسے حواس باختہ اپنی جانب بھاگتے دیکھا تو وہ بھی دکانوں سے باہر نکل کر اس کی جانب لپکے۔ مزدور تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا اور لہرا کر ان کے قریب گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ مصیبت کے وقت جب کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا تو وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس مزدور کا ہوا، وہ بھی ان کے نزدیک گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے دو نوجوان بھاگ کر گاؤں کے اکلوتے حکیم کو بلا لائے، جس نے اس کی نبض دیکھ کر اور وہاں موجود لوگوں سے باہمی بات چیت کر کے اپنا سر ہلایا اور تھیلے میں سے ایک چٹکی دوا لے کر اس مزدور کا منہ کھول کر اس میں انڈیل دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک دکاندار سے پانی طلب کر کے اس کا ایک گھونٹ اس مزدور کا منہ کھول کر اس میں ڈال دیا۔ کچھ پانی اس کے منہ سے بہہ نکلا، لیکن کچھ مقدار اس کے حلق میں اتر چکی تھی، اور غالباً اس پانی کے ساتھ ساتھ پہلے سے موجود دوا بھی اس کے حلق سے اتر چکی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں مزدور نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو وہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر جب اس کے شعور نے اسے اصل حقیقت دکھائی تو وہ چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بتلانے پر گاؤں کے چند نوجوان اس بوسیدہ مکان کی جانب بھاگے، لیکن انہوں نے وہاں پہنچ کر جو منظر اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا وہ ان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ بشیر کا جسم نیلا پڑ گیا تھا اور اس کا چہرہ بھی یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بڑی اچھی طریقے سے اسے کوئلوں کی بھٹی میں پکایا ہو۔ اس کے منہ سے سفید رنگ کی جھاگ نکل کر جم چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، وہ خوف سے اس کے نزدیک بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظریں اس سانپ کو تلاش کر رہی تھیں جس کے متعلق وہ مزدور کی زبانی سن چکے تھے، لیکن دور دور تک انہیں کوئی سانپ یا کوئی اور موذی جانور نظر نہیں آیا۔ غالباً وہ موذی اپنا کام دکھا کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک سکتے کی حالت میں کھڑے رہنے کے بعد انہیں ہوش آیا اور انہوں نے جلدی سے ایک نوجوان کو رشید کے گھر کی جانب دوڑایا، ساتھ ہی ایک چادر اور چارپائی بھی ساتھ لانے کے لیے کہا۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا، اور کچھ ہی دیر میں رشید کی ماں روتی دھوتی اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، اور اس کے ساتھ گاؤں کے اور بہت سے لوگ اور عورتیں بچے بھی پیچھے پیچھے وہاں آ گئے تھے۔ گاؤں میں ایک کوہرام سمجھ گیا تھا، ہر شخص اشک بار تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل بشیر جو ان کے درمیان تھا اب ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد رشید کی ماں رفتہ رفتہ اپنے شوہر کا غم بھول چکی تھی اور پھر دوبارہ سے اپنے کاموں میں مگن ہو گئی تھی۔ رشید کی بہو اس کی خدمت کر کے اسے اپنے سسر کا غم بھلانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ رشید کی ماں اس کی دشمن بن گئی تھی اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنے بیٹے رشید کا پیچھا چھڑانے کی فکر میں رہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی ایک دو سہیلیوں سے بھی تذکرہ کیا تھا جو خود اسی ڈگر پر چل رہی تھیں جس پر اس وقت وہ خود تھی۔ اس لیے ان میں سے ہی اس کی ایک سہیلی نے اسے شاہ بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں آج اس کے پاس شاہ بابا کا دیا ہوا ایک تعویذ تھا جسے دفنانے کے لیے وہ اس وقت رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ پہلے تو اس نے فیکے موچی کو اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ کر کے ایک دو بار قبرستان کا چکر لگا لیا تھا اور اس میں ناکام رہی تھی، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے خود ہی اس کام کو سر انجام دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے اس کا کوئی رازدار بھی نہ ہوگا اور اس کے پیسے بھی بچ سکتے تھے، کیونکہ پہلے وہ 2 بار فیکے موچی کو پیسے دے چکی تھی
اور اس کے لیے اس نے رشید سے 100 بہانے بنائے تھے۔ اس لیے اب کیا کہہ کر تیسری بار رشید سے پیسے مانگتی؟ اس سے وہ اس پر شک کر سکتا تھا اور پوچھ سکتا تھا کہ وہ اتنے پیسوں کا آخر کیا کرتی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت کی ہر شے رشید اس کو گھر میں ہی لا کر دے دیتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے یہ کام خود ہی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت اس کی چال میں تیزی تھی اور اسے اپنی منزل کا بھی بخوبی اندازہ تھا، کیونکہ وہ دن کی روشنی میں وہاں کی نشانی ذہن میں رکھ کر آئی تھی۔ اسی لیے وہ سیدھی اسی راستے پر چل رہی تھی جو سیدھا اس بوسیدہ قبر کی طرف ہی جاتا تھا۔ قبرستان گاؤں سے باہر تھا، زیادہ قبریں نہیں تھیں، لیکن اس میں لگے کیکروں اور پیلوں کے درختوں نے ایک جھنڈ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ چلتے چلتے وہ قبرستان کے نزدیک پہنچ کر رک گئی اور زمین پر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ راستے میں پڑنے والی چند نئی قبروں پر دیے جل رہے تھے، لیکن اسے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اسی طرف جا رہی تھی جہاں وہ پوسیدہ قبر تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئی اور اس کی توقع کے عین مطابق اس پر ایک چراغ روشن تھا جس میں تیل لبالب بھرا ہوا تھا اور اس چراغ کی لو پھڑپڑا رہی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ہوا نہیں چل رہی تھی، ورنہ شاید آج بھی اسے ناکام لوٹنا پڑتا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے بندھا تعویذ کھولا اور جلدی سے اسے قبر کے سرہانے بیٹھ کر ایک لکڑی کی مدد سے زمین کھودی اور تعویذ اس میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور اس مٹی پر 2 اینٹیں رکھ کر اٹھ کر مٹی والے ہاتھ جھاڑے اور جلدی سے واپس گھر کی طرف چل دی۔ اس کام کو سر انجام دینے کی خوشی یا جوش کی وجہ سے پہلے تو اسے اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ تنہا رات کے اندھیرے میں قبرستان میں ایک بوسیدہ قبر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب اس نے یہ کام مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر کا راستہ ناپا تو پہلی بار اسے خوف محسوس ہوا، اور اب تو اسے قبرستان کے اندر سے کہیں کہیں گیدڑوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے ہوں، اور اب تو اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ لوگ باتیں کرنے کے دوران اس کا نام بھی لے رہے ہوں۔ پہلے تو اس نے یہ سب اپنا وہم سمجھا، لیکن جب ان آوازوں نے شدت اختیار کر لی تو وہ اندھا دھند اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے پر دوڑنے لگی۔ اسے اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ وہ دوڑتی ہوئی اپنے راستے میں آنے والی قبروں پر بھی چڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت تو اسے بس ایک ہی بات کی دھن سوار تھی کہ وہ جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ وہ جتنی تیزی سے دوڑ رہی تھی اتنی ہی تیزی سے وہ آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی، لیکن اس کے باوجود آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ جیسے اس کے کانوں کے پردے چیر کر اس کے دماغ میں پیوست ہو جائیں گی۔ مسلسل دوڑنے کے بعد وہ قبرستان سے باہر نکل کر گھر کی طرف جانے والی گلی میں داخل ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں اپنے گھر کے نزدیک پہنچ گئی۔ اب اسے وہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے گھر کے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ گھر میں قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اس کے بیٹے اور بہو کے کمرے کی بتی بھی بند تھی۔ شاید وہ دونوں اس کی غیر موجودگی سے بے خبر ہی رہے تھے، ورنہ اس وقت وہ دونوں اس کے انتظار میں صحن میں ہی موجود ہوتے۔ یہ دیکھ کر اس کی تسلی ہو گئی اور جلدی سے اپنے بستر کی جانب بڑھی اور خاموشی سے چادر اڑ کر سو گئی۔ عفریت کو غائب ہوتے دیکھ کر بارات والوں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس بار انہوں نے عورتوں اور بچوں والی بیل گاڑیوں کو مزید اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہوں اور خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ چاند خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا اور آسمان پر ستارے بڑی حیرت سے رات کے اندھیرے میں اس قافلے کو دیکھ رہے تھے جو سیدھا ایک راستے پر گامزن تھا، جو ان سب کے لیے ایک قتل گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن وہ سب اپنے آنے والے انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جانب چلے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے جنگل میں لگے درختوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور اور چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک بہت ہی خستہ حال اور پرانے مندر کی عمارت دکھائی دی۔ اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی گردش لیل و نہار نے اس کی خوبصورتی کو نوچ کھایا ہو۔ پوری عمارت پر نحوست چھائی ہوئی تھی۔ وہ سب چونکہ پہلے کبھی اس طرف نہیں آئے تھے اس لیے اس عمارت سے ناواقف تھے، لیکن اب قسمت انہیں یہاں لے آئی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ اس خوفناک جنگل میں ایک پرانا اور ویران مندر بھی موجود ہے۔ مندر کے بڑے گیٹ کے سامنے جا بجا جنگلی پودے اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن میں چوہے بلیاں بھاگ رہی تھیں
جو چاند کی چاندنی میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ عمارت کی دیواروں کا پلستر تقریباً ادھڑ چکا تھا اور اس کے ٹوٹے ہوئے برج بہت ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ چاند چلتا ہوا عین مندر کے اوپر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے مندر پر چاندنی بکھری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے مین دروازے کے اندر سے روشنی سی جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اس جنگل میں ایسی روشنی کا وہ تصور تک نہیں کر سکتے تھے، لیکن حقیقت ان سب کے سامنے موجود تھی۔ مین دروازے کے سامنے ایک سوکھا تالاب بھی موجود تھا، جس کے اندر کسی پرانی درخت کی جڑیں 5-6 فٹ تک اونچی اٹھی ہوئی تھیں اور درخت کا نام و نشان تک موجود نہ تھا، لیکن جڑیں موجود تھیں۔ بڑا عجیب سا منظر تھا جو ان کی عقلوں پر حاوی تھا۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے ان سب کو پتھر کا بنا دیا ہو، اور وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے بھاگنے سے قاصر تھے۔ ابھی انہیں وہاں کھڑے کچھ لمحے ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک مندر کے سامنے والی دیوار ایک دم پھٹی اور اس میں سے ایک عورت کا ادھنگا جسم باہر نکلا، جس کا ایک ہاتھ آگے کی جانب بڑھا ہوا تھا اور اس کو دوسرا ہاتھ اس کے پیچھے کی جانب تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ پتلیوں سے آ رہی تھیں جنہیں دیکھ کر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا کر اس طرف دیکھنے لگے اور پھر دفتن اس لپکتی عورت نے اپنا دایاں ہاتھ ایک بیل گاڑی کی جانب بڑھایا اور ایک عورت کی گود میں موجود بچے کو جھپٹ کر چھینا اور واپس دیوار میں غائب ہو گئی۔ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ اس بیل گاڑی تک یوں پہنچ گیا تھا جیسے وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوا ہاتھ ہو جو ضرورت کے وقت کھنچتا چلا جا رہا ہو۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا اور جتنی دیر میں وہ سب اس کے بارے میں سوچتے وہ عفریت اپنا کام کر چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بدھ بنے یہ سوچتے رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سب چیخنے چلانے لگے، اور جس عورت کا بچہ وہ عفریت لے گئی تھی وہ دھاڑے مار مار کر بین کر رہی تھی۔ دلجیت سنگھ چونکہ سب سے آگے والی بگھی میں سوار تھا اور وہ بھی اس دوران اس بیل گاڑی کے نزدیک پہنچ چکا تھا جس میں موجود عورت بین کر رہی تھی، اور پھر حقیقت کا پتہ چلتے ہی اس نے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس مندر کے مین دروازے کی جانب پیش قدمی کی۔ وہ ہر حالت میں اس بچے کو واپس لانے کا فیصلہ کر چکا تھا، چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے غصے اور جوش سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مندر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مندر کے اندر جانے سے پہلے اس نے کچھ اور نوجوانوں کو قافلے کے افراد کی حفاظت کے لیے مامور کیا اور کچھ مزید ہدایات دے کر مندر کے اندر جانے والی سیڑھیوں پر قدم رکھ دیے۔ وہ سب چوکنے تھے اور ہوشیاری سے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں پر جا بجا درختوں کے پتے اور مٹی تھی جو ان کے قدم رکھنے پر چرچراہٹ کی آواز نکال رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں پتوں کی یہ آوازیں بہت خوفزدہ کر رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچتے ہی سامنے ایک بڑی سی راہداری تھی جس کے دونوں طرف بہت سے کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے اور ان پر قفل پڑے ہوئے تھے۔ چھت سے لٹکتے ہوئے مکڑیوں کے جالے زمین تک پہنچے ہوئے تھے اور فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی سارے گڑھے بنے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سامنے نظر آنے والے ایک بڑے سے دروازے میں داخل ہو گئے جہاں سے ہلکی ہلکی پیلی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جس کی دیواروں کا رنگ گہرا پیلے رنگ کا تھا، جس پر جا بجا ہندوؤں کے دیوتاؤں کی تصاویر ٹنگی ہوئی تھی۔ ہال کے وسط میں ایک بہت بڑا بت نصب تھا جس کے بہت سے ہاتھوں میں مختلف چیزیں پکڑی ہوئی تھیں۔ بت کے قدموں میں خشک پھولوں کا ڈھیر تھا اور بہت سے خشک ناریل کے چھلکے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کسی دور میں یہ ایک پرکشش عبادت گاہ رہی ہوگی، لیکن اب اس پر ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کن حالات کے تحت لوگ اسے خیرباد کہہ گئے ہوں گے۔ ہال کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کافی بڑا ہوگا۔ چاروں طرف ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہال بالکل خالی تھا۔ روشنی کے لیے چھت پر ایک کم واٹ والا بلب روشن تھا۔ نہ جانے اس غیر آباد اور انسانی آبادی سے دور اس ویران مندر میں یوں روشنی کا انتظام کیسے کیا گیا ہوگا، مگر اس وقت ان باتوں پر سوچنے کی بجائے اس گم شدہ بچے کی جان بچانے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے انہوں نے اس خیال کو ذہن سے فوراً جھٹکا اور بڑی خاموشی سے سامنے نظر آنے والے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے جو ہال کے دائیں طرف ایک کونے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا دروازہ ایک طرف کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔
یہ کل 5 افراد تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مضبوط ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور چوکنا تھے۔ دلجیت سنگھ نے انہیں ایک لائن میں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور 2 افراد کو اپنے پیچھے نظر رکھنے کا اشارہ کر کے اس چھوٹے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکنے کی کوشش کی کہ شاید اسے کچھ نظر آ جائے، لیکن بہت کوشش کے باوجود اسے اندر اندھیرا ہی نظر آیا۔ وہ وہیں رک کر اندر سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اندر خاموشی ہی تھی اور کوئی آواز یا آہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی انہیں وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہال کی دیواریں یوں ہلنے لگی جیسے باہر زلزلہ آ گیا ہو۔ ہال میں رکھا سب سامان یوں زور زور سے ہلنے لگا جیسے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر زوردار چکر دینے لگا ہو۔ سامان کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ خود کو بھی گھومتا محسوس کرنے لگے۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی کمہار کے برتن بنانے والے تخت یعنی آوی پر بیٹھ گئے ہوں۔ انہیں اپنا آپ تیزی سے گھومتا محسوس ہوا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور جہاں تھے وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ سب کچھ تھوڑی دیر تک ہوا۔ اس کے بعد ہال میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ہال میں تیز گھنگرو بجنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوا کے جھکڑوں کا شور بھی سنائی دیا۔ یوں لگا جیسے باہر یکدم بہت زور کا طوفان آ گیا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ صرف چند لمحوں کے لیے ہوا، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیل رہی ہے اور وہ کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ وہ سہمے سہمے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اب کیا ظہور میں آتا ہے۔ صدیوں پرانا مندر، رات کا وقت اور کسی انسان کا وہاں موجود ہونا رگوں میں خون منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ دلجیت سنگھ خود ایک بہادر نوجوان تھا، لیکن جس طرح پے در پے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے وہ بھی کچھ خوفزدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں اس سے بچنے کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس معصوم بچے کی بھی فکر ستائی جا رہی تھی جسے وہ عفریت اٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئی تھی۔ اس بچے کی ماں کا روتا اور دہاڑے مارتا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ اس مندر میں داخل ہونے کے بعد انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر وہ عفریت اس بچے کو اس مندر کے اندر کہاں لے گئی ہے، اور جو واقعات ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے وہ بھی اس بات کا ثبوت تھے۔ اس ویران مندر کے اندر طاغوتی طاقتیں رہائش پذیر تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچنے سے پہلے وہ اسے اس عفریت کے چنگل سے چھڑا لے، لیکن ابھی تک وہ اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے۔ ہال میں خاموشی چھاتے ہی وہ دوبارہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگے، اور پھر تھوڑی سی کوشش سے انہیں ہال کے انتہائی بائیں کونے میں چند سیڑھیاں کسی تہخانے میں اترتی دکھائی دی۔ سیڑھیوں کے نزدیک رک کر انہوں نے سرگوشی میں کوئی بات کی اور پھر 3 افراد آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور نیچے جاتی سیڑھیاں اترنے لگے۔ 2 افراد ان کے پیچھے دوسری طرف منہ کیے احتیاط سے ان کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگے۔ اس طرح انہوں نے دونوں طرف نظر رکھی ہوئی تھی تاکہ کسی بھی آنے والے خطرے سے نپٹا جا سکے۔ سیڑھیاں زیادہ چوڑی نہیں تھیں اور نیچے اترنے میں انہیں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ سیڑھی پر ان کا مکمل پیر پڑنے کی بجائے آدھا پیر ٹک رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں نیچے اترنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ سمجھ سے بالاتر تھا کہ جس کسی نے بھی یہ سیڑھیاں بنائی تھیں کیا سوچ کر بنائی تھی کہ ایک انسان کو نیچے اترنے اور اوپر چڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ سیڑھیوں کی تعداد کم و بیش 30-35 کے قریب ضرور رہی ہوگی۔ اس کا اندازہ انہیں نیچے اترتے ہوئے ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ تہخانے میں اترتے جا رہے تھے اس میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی اور ایسا تعفن پھیلا ہوا تھا جیسا کسی مذبح خانے سے خون اور آلائشوں کی بدبو آتی ہے۔ بدبو اس قدر تیز تھی کہ انہیں اپنے ناک پر بے اختیار ہاتھ رکھنے پڑے، لیکن سڑان زدہ بدبو انہیں اپنے دماغ میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ تہخانے کی جب آخری 5 سیڑھیاں بچ گئیں تو وہ وہیں رک کر اندر کا جائزہ لینے لگے۔ اندر ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اس کے فرش پر سیاہی مائل مادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں پھاڑے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو فرش پر جا بجا پھیلی ہوئی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ سب اچھل پڑے۔ خدا کی پناہ، وہ سیاہی مائل مادہ کچھ اور نہیں بلکہ خون تھا، اور وہ سڑاند والی بدبو بھی اسی میں سے آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کسی جانور کا خون تھا یا کسی انسان کا، وہ سب یہ سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن اس وقت تو انہیں اپنا آپ بچانا مشکل ہو رہا تھا۔
تہخانے میں ایک کونے میں ایک کھجور کے پتوں والی پرانی سی چٹائی بھی بچھی نظر آ رہی تھی، جس پر ایک طرف ایک بڑا سا مٹی کا پیالہ رکھا تھا اور ایک طرف لوہے کا ایک بڑا سا صندوق بھی رکھا تھا جس پر سیاہ رنگ پینٹ ہوا تھا، یا شاید صدیوں کی میل کی ایک تہ جم چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس تہخانے میں کوئی دروازہ یا کھڑکی وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس تہخانے میں اترنے کے لیے صرف وہ سیڑھیاں ہی واحد ذریعہ تھیں جن پر اس وقت وہ سب کھڑے حیرت اور خوف سے تہخانے کے فرش کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہیں کھڑے رہ کر انہوں نے آپس میں کوئی سرگوشی کی اور پھر دلجیت سنگھ ایک نوجوان کے ساتھ اس لوہے کے صندوق کی طرف بڑھا۔ وہ اسے کھول کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شاید اس میں رکھے کسی سامان سے اس تہخانے کا راز معلوم ہو سکے۔ یہ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس لوہے کے صندوق کی جانب بڑھنے لگے۔ صندوق پر ایک بسیدہ سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر دلجیت نے آہستہ سے تالے کو ہاتھ میں پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ فوراً کھل گیا۔ غالباً بسیدہ اور پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا میکینزم خراب ہو گیا تھا، اس لیے فوراً کھل گیا۔ دلجیت نے اسے کنڈی سے نکال کر ایک طرف اچھال دیا، جس سے تہخانے کے فرش پر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی، پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کوئی اور آہٹ یا آواز سننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ لگتا تھا اس وقت ان کے علاوہ اس جگہ کوئی اور نفس موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر دلجیت نے آہستہ سے اس صندوق کا ڈھکن اٹھانا شروع کیا، اور پھر جیسے ہی اس نے پورا ڈھکن اوپر اٹھا کر اس کے اندر جھانکا، ایک زوردار تعفن کا بھپکا اس کے نکل کر اس کے ناکوں سے ٹکرایا، اور خدا کی پناہ اندر کا منظر اچھوں کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ صدیوں پرانے ویران مندر کے اندر رات کے اندھیرے میں ایک تہخانے کے اندر صندوق میں رکھے مختلف لوگوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی ان کو جسموں سے علیحدہ کر کے اس صندوق میں بھر دیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر وہ چیختے چلاتے واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگے اور جلدی جلدی اس کی سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایسا کرنے پر انہیں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ مندر کے تہخانے کی سیڑھیاں چوڑائی میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے انہیں ایسا کرنے نہ دے رہی تھی۔ جلدی میں وہ بار بار نیچے گر رہے تھے، لیکن پھر جیسے تیسے کر کے وہ آخر تہخانے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر قدم رکھے، وہ ایک دم ایک بھیانک شکل سادھو سے ٹکرا گئے، جو سیدھا ان سیڑھیوں کی جانب ہی بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اور پھر یہ دیکھ کر ان کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی کہ اس سادھو کے ایک ہاتھ میں اس بچے کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا، جسے ڈھونڈتے ہوئے وہ اس وقت اس خوفناک مندر کے تہخانے سے نکل رہے تھے۔ بچے کا سر گردن تک کٹا ہوا تھا اور اس کی کٹی گردن سے بہت سی رگیں باہر جھول رہی تھیں، جن سے تازہ تازہ خون فرش پر ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی اس سادھو نے اس بچے کو ذبح کیا ہو۔ نہ جانے اس بدبخت سادھو نے اس معصوم کے ساتھ کون سا بھیانک کھیل کھیلا ہوگا اور کس قدر اس بچے کو اذیت ہوئی ہوگی۔ پہلے تو سادھو بھی اچانک ان لوگوں کے ٹکرانے کی وجہ سے ایک دم گھبرا گیا تھا، اور اسی گھبراہٹ میں اس کے بائیں ہاتھ میں جھولتی اس بچے کی گردن ایک جھٹکے سے نکلی اور سیدھی تہخانے میں جانے والی سیڑھیوں کے اندر ایک فٹ بال کی مانند لڑکتی چلی گئی۔ لیکن اس ساری کارروائی میں وہ یہ سب ضرور دیکھ چکے تھے کہ وہ کٹا ہوا سر اسی بچے کا تھا۔ سادھو کے خام خیال میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک کوئی تہخانے سے نکل کر اس سے ٹکرائے گا، اس لیے وہ بھی بے فکری سے چلتا ہوا تہخانے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر یوں اچانک دھکا لگنے کی وجہ سے وہ بوکھلا گیا، اور بچے کی گردن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تہخانے کی سیڑھیوں پر گر گئی اور لڑکتی ہوئی اندر غائب ہو گئی، اور وہ خود زمین میں بوس ہو گیا۔ دلجیت سنگھ اور اس کے پیچھے لپکنے والے اس کے دیگر ساتھیوں نے جلدی سے زمین پر گرے اس سادھو کو دبوچنا چاہا، لیکن اس عرصے میں وہ سادھو سنبھل چکا تھا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک دیا۔ دلجیت اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسموں کو مفلوج کر دیا ہو۔ ان کے لاکھ ہلنے جلنے کے باوجود ان کے جسموں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ سادھو ان کی حالت دیکھ کر زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر ایک منتر پڑھ کر سامنے نظر آنے والی دیوار پر پھونک دیا۔ منتر ختم ہوتے ہی سامنے والی دیوار ایک سرسراہٹ سے یوں سائیڈ میں گھس گئی جیسے کسی نے اپنے ہاتھ سے اسے دیوار کی دوسری طرف دھکیل دیا ہو۔ دیوار سرکتے ہی سامنے ایک تنگ سی راہداری نظر آ رہی تھی، جس میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور اس کے چھت سے لٹکتے بڑے بڑے جالے جن میں پھنسی ہوئی بڑے سائز کی مکڑیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔
راہداری کا فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دیوار میں راستہ نمودار ہوتے ہی سادھو نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے کندھے پر اٹھا کر راہداری سے گزرتے ہوئے ایک اور تہخانے کی سیڑھیاں اتر کر اس کے فرش پر لٹا دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس ویران مندر میں تہخانوں کا جال بچھا ہو۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ تقریباً ایسے دور دراز مندروں میں ایسے تہخانے خاص طور پر بنوائے جاتے تھے تاکہ وہاں کے سادھو یا پجاری اپنے مذموم مقاصد کو دنیا کی نظروں سے چھپا سکیں، اور اس طرح مندروں کی آڑ میں ان کی عیاشیاں بھی کھل کر دنیا والوں کے سامنے نہ آ سکیں۔ لیکن یہ سب کچھ وہ لوگ کرتے تھے جنہوں نے دنیا والوں کے سامنے جعلی سادھو اور پجاریوں کا روپ دھار رکھا ہو، لیکن حقیقت میں جو اصل سادھو یا پجاری ہیں وہ ایسے کام کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے عقیدے کا احترام کرتے ہیں اور اپنے مذہب کے سچے پیروکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے عیاش سادھوؤں یا پجاریوں کے بھیس میں چھپے شیطانوں کے چیلوں نے ان کے عقیدے اور مذہب کو بدنام کیا ہوا تھا۔ ان سب کو تہخانے کے فرش پر سیمنٹ کی بوریوں کی طرح پٹک کر اس نے ایک کونے میں پڑے رسی کے ڈھیر میں سے کچھ رسیاں اٹھا کر ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ تہخانے سے باہر نکل آیا۔ یہ تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ یہ لوگ اس شکار ہوئے بچے کی تلاش میں ہی اس ویران مندر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ یہی سوچتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ رشید نے دکان بند کی اور اپنا تھیلا ہاتھ میں تھامے گھر کی راہ لی۔ راستے میں اس نے اپنی ماں اور بیوی کے لیے تھوڑے پھل خریدے اور اسے تھیلے میں ڈال کر گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یکدم دروازہ یوں کھل گیا جیسے کسی کو اس کے آنے کا پہلے سے ہی انتظار ہو۔ لیکن یہ سب اچانک اتفاق تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اسی وقت اس کی ماں نے اچانک دروازہ کھول دیا تھا۔ رشید کی بیوی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا اور کافی دیر سے یوں ہی چیخ چلا رہی تھی، لیکن درد تھا کہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ رشید کی ماں کافی دیر تک تو اسے یوں تڑپتا دیکھتی رہی۔ اس کی اس حالت سے وہ سمجھ گئی تھی کہ شاہ بابا کے دیے ہوئے تعویذ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی، لیکن جب اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہونے لگی تو اس نے بھی گھبرا کر گاؤں کے حکیم کو بلانے کا ارادہ کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ اسے بلانے کے لیے باہر نکلنے لگی تھی، اور اسی وقت اس کے بیٹے نے گھر کا دروازہ بجانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ ماں کو دروازے میں یوں پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ پھر اس کے پوچھنے پر اس نے اس کی بیوی کی تکلیف کے متعلق بتایا۔ رشید یہ سن کر جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑا تھیلا اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑا کر بیوی کے پاس کمرے میں پہنچا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے اپنی ماں کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ جلد از جلد حکیم کے پاس پہنچنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی بیوی کو دوا وغیرہ دے سکے تاکہ اس کی تکلیف کچھ کم ہو سکے۔ اس کا تڑپنا اس سے بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ یوں تڑپ رہی تھی جیسے کوئی تیز دھار آلے سے اس کے پیٹ کے اندرونی اعضاء کو کاٹ رہا ہو۔ بے پناہ تکلیف کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سرنج سے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ حکیم کا مطب گاؤں کے نکڑ پر ہی تھا اور زیادہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مطب میں زیادہ رش بھی نہ ہوتا تھا، بس اکا دکا افراد ہی نظر آتے تھے۔ اس لیے رشید کے وہاں پہنچتے ہی اور اس کے بتانے پر حکیم نے جلدی سے مرتبانوں سے کچھ صفوف نکال کر ان کی پڑیاں بنائیں اور جلدی سے رشید کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہ لگی۔ رشید کی ماں اس وقت اپنی بہو کے کمرے میں ہی تھی جو مسلسل تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی، اور اب تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حکیم نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے تھیلے سے ایک پڑیا نکالی اور پانی لانے کا کہہ کر صفوف اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ اتنی دیر میں رشید کی ماں پانی کا گلاس لے آئی تھی۔ حکیم نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں سے پانی کا گلاس لے کر اس سے 2 گھونٹ رشید کی بیوی کے منہ میں انڈیل دیے۔ دوا منہ میں جاتے ہی اس کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہوتا محسوس ہوا اور اس کے چلانے میں بھی کچھ کمی آ گئی۔ یہ دیکھ کر حکیم نے تھیلے سے مزید 3 پڑیاں اور نکال کر رشید کے ہاتھ میں تھما دی اور اسے کچھ ہدایات دیتے ہوئے واپسی کے لیے موڑا۔ رشید اس کا تھیلا ہاتھ میں تھامے اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا۔ پورے چاند کی رات تھی جس کی وجہ سے زمین پر چاروں طرف دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر چیز اس کی سفید روشنی میں یوں نظر آ رہی تھی
جیسے قدرت نے کسی برش سے اس پر سفیدی پھیر دی ہو۔ آسمان صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے اس پر چمکتے ستارے بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی اور دل لبا دینے والی ہوا چل رہی تھی، جس کی سرسراہٹ سے درختوں کے پتوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ جھاڑیوں میں دبکے چھوٹے موٹے جانور اپنی ننھی ننھی سرخ آنکھوں سے اس عفریت کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جو زمین پر چلنے کی بجائے اڑنے کے انداز میں چل رہی تھی۔ یہ وہی انسانی بھیڑیا تھا جو اسی طرح کی راتوں میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق اس کے لیے ایک انسانی بچے کی بھیٹ کی تلاش میں نکلتا تھا۔ اس کا جسم سیاہ بالوں نے پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا اور اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا جیسے آج کی رات وہ ضرور کوئی ایسی بھیڑ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس کو دیکھ کر اس کا آقا اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس کا رخ اس انسانی آبادی کی طرف تھا جس طرف یہ راستہ جا رہا تھا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اسے چلتے ہوئے کوئی انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر تھی۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو رات کے اس پہر چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی غلطی کرے گا۔ آبادی لگ بھگ تقریباً نصف میل کے قریب رہی ہوگی جس طرف وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آبادی تقریباً 100 گھروں پر مشتمل تھی۔ اس وقت وہاں کے رہائشی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہاں کے آوارہ کتے زور زور سے بھونکنے میں مصروف تھے۔ وہ عفریت اس آبادی کے نزدیک پہنچ کر رک گیا، ادھر ادھر نظریں دوڑا کر آبادی میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کر رہا تھا جہاں سے داخل ہو کر وہ اپنے شکار کو تلاش کر سکے۔ رات کے اس پہر اگر کوئی زیرو اس کو اس وقت دیکھ لیتا تو شاید دہشت کے مارے مر ہی جاتا۔ کبھی کبھار دور کہیں سے گیدڑوں کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی جو اس وحشت زدہ ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ آبادی کے اندر جانے والی 3 گلیاں تھیں جو دائیں بائیں اور ناک کی سیدھ میں جا رہی تھیں۔ وہ عفریت دائیں طرف جانے والی ایک پتلی سی گلی میں داخل ہونے کے لیے مڑا۔ ابھی اس نے 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کہیں سے 3-4 کتے بھونکتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچ کر رک گئے اور زور زور سے بھونکنے لگے۔ ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا، پھر اس عفریت کی ایک خونخوار گرراہٹ سنتے ہی دم دبا کر واپس بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اگر انہیں وہاں کھڑے ایک لمحہ اور لگا تو وہ اس خونخوار عفریت کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ خوفناک بلا ان کو واپس بھاگتے دیکھ کر دوبارہ گلی کے اندر گھس گئی۔ گلی میں تقریباً اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی کتا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کتے اس کے خوف سے کہیں بہت دور بھاگ گئے تھے۔ گلی میں موجود ایک بجلی کے کھمبے پر لگا کم پاور کا بلب بمشکل اندھیرا کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عفریت اپنے بھاری قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ چلنے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ کسی چرخے کی مانند چاروں طرف گھوم رہا تھا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس کا سر چاروں طرف یوں گھوم رہا تھا جیسے وہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہو اور اس میں کوئی ہڈی نام کی چیز نہ ہو۔ اس آبادی کا نام فتح پور تھا جس میں تقریباً 100 گھر تھے جن کے زیادہ تر مرد حضرات روزگار کے سلسلے میں شہر میں جا کر اپنی محنت مزدوری سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ہفتے میں ایک بار اپنے گھروں کا چکر لگا لیتے اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کے افراد کو ان کی ضرورت کی چیزیں جو وہ شہر سے اپنے ساتھ لاتے تھے دے جاتے اور اس کے ساتھ ہی ان کو ہفتے بھر کا خرچ بھی دے جاتے۔ اس طرح ہنسی خوشی یہ سب اپنا وقت گزار رہے تھے۔ آبادی میں ایک گورنمنٹ کا چھوٹا سا اسکول بھی تھا جہاں بہت سے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسکول کا ماسٹر ایک BA پاس بوڑھا شخص تھا جس کا نام قمردین تھا۔ وہ ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھا جو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو چکا تھا اور اب گورنمنٹ سے پینشن لے کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ قدرت نے اسے کوئی اولاد نہیں دی تھی، اس لیے جو پینشن اسے ملتی تھی وہ ان دونوں کی ضرورت کے لیے بہت تھی۔ اسی لیے اس نے بغیر تنخواہ کے اس اسکول میں کچھ وقت کے لیے اپنی خدمات مہیا کر رکھی تھی جس کا وہ حکومت سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ اس کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے حکومت کے کچھ کارندوں نے اسے اس کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنا کچھ وقت اس اسکول کو دے سکے۔ فتح پور کے رہائشی ماسٹر قمردین کی بہت عزت کرتے تھے جو ان کے بچوں کو بڑے پیار سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بہت سے گھروں کے افراد اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی کبھی کبھار ماسٹر قمردین کے گھر بھیج دیا کرتے تھے اور اس طرح ان دونوں میاں بیوی کو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک کیا کرتے تھے۔ ماسٹر قمردین ان کو اس مہربانیوں کا دل سے اعتراف کیا کرتا تھا اور ان کے بچوں کو بڑے پیار سے اور شفقت سے پڑھاتا تھا۔ بچے بھی اسے بہت چاہتے تھے اور اس کا کہنا مانتے تھے۔
فتح پور کا ریلوے اسٹیشن وہاں سے تقریباً 2 میل کی مسافت پر تھا، لیکن جب بھی کوئی ٹرین اپنی پوری رفتار سے وہاں سے گزرتی تو فتح پور میں اس کی گونج ضرور سنائی دیتی۔ مسافر ٹرین بہت کم رکتی تھی، صرف 3 بوگیوں پر مشتمل ایک پیسنجر ٹرین دن میں 2 بار وہاں سے گزرتی تھی، اور وہی فتح پور کے باسیوں کا واحد سہارا تھی جو اس پر سفر کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جاتے تھے اور پھر اسی پر واپس آتے تھے۔ ٹرین صبح سویرے شہر کی طرف روانہ ہوتی اور پھر شام کو مغرب کے وقت دوبارہ فتح پور کے اسٹیشن پر پہنچتی اور مسافروں کو وہاں اتار کر آگے بڑھ جاتی۔ پھر دوسرے روز اپنی منزل سے روانہ ہو کر یہاں سے مسافروں کو لے کر شہر چلی جاتی۔ فتح پور کے زیادہ تر رہائشی اسی ٹرین پر سفر کرنا پسند کرتے کیونکہ اس کا کرایہ بہت کم ہوتا تھا۔ شہر کی طرف 2 بسیں بھی چلتی تھیں، لیکن ان کا کرایہ بہت تھا اور اس میں رش بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بسیں آبادی کے اندر سے روانہ ہوتی تھیں۔ لیکن ٹرین میں سفر کرنے کے لیے لوگوں کو ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہوتا تھا اور اس کے لیے 2 میل کی مسافت الگ طے کرنا پڑتی تھی۔ لیکن اتنی تکلیف اٹھانے کا ان کو یہ فائدہ ضرور ہوتا تھا کہ ان کے پیسے بچ جاتے تھے اور خوشی خوشی ٹرین میں کم کرایہ دے کر شہر جا کر اپنی شاپنگ کرتے تھے۔ قیوم صبح سویرے اٹھا، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے زاہد کو تیار ہونے کا کہہ کر خود گھر سے باہر نکل گیا۔ آج اس نے اپنے بیٹے زاہد کو شہر لے جا کر اس کے لیے اسکول کی نئی یونیفارم خریدنی تھی اور ناپ وغیرہ کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ خود گھر سے باہر اس لیے نکل گیا تھا کہ رات کو اس کے ایک دوست نے اسے تاکید کی تھی کہ جب وہ شہر جائے تو واپسی میں اس کا بھی ایک کام کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے خود شہر جانا پڑتا۔ گاؤں کے لوگوں میں چونکہ آپس میں محبت اور پیار بہت ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کام کو اپنا کام ہی سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے کام آ کر بہت خوشی ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے قیوم شہر جانے سے پہلے اس دوست سے مل کر اس کے کام کی نوعیت کا پوچھنے گھر سے نکلا تھا اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو تاکید کر گیا کہ اس کی واپسی تک وہ زاہد کو اچھی طرح ناشتہ وغیرہ کروا کر اور نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کر دے۔ جس دوست کے پاس وہ گیا تھا وہ گاؤں میں ایک درزی خیرو تھا جس کی اچھی اور صاف ستھری سلائی وہاں کے لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ وہ رات دیر تک اپنی چھوٹی سی دکان میں لوگوں سے لیے گئے کپڑے سلائی کرتا رہتا تھا۔ سادہ سلائی تو وہ خود ہی کر لیتا تھا، لیکن جب کوئی ایسا سوٹ آ جاتا جس پر کوئی کڑھائی کا کام ہوتا تو اس کے لیے اسے شہر جانا پڑتا، اور اس کے لیے وہ مالک سے کم از کم 1 ہفتہ ضرور لیتا تھا تاکہ اس دوران وہ سلائی کے ساتھ ساتھ کڑھائی کا کام بھی مکمل کروا سکے۔ ایسے کام کی اسے مزدوری بھی بہت اچھی مل جاتی تھی اور مالک بھی کام کو دیکھ کر اسے داد دیے بنا نہ رہ سکتے تھے۔ گزشتہ 4-5 دنوں سے اس کی طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے وہ سلائی بھی بہت کم کر رہا تھا، لیکن جو کام اس نے پہلے لے رکھے تھے اس کو واپس کرنے میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر صرف سادہ سلائی ہی ہوتی تو شاید وہ جیسے تیسے کر کے کام مکمل کر کے واپس کر چکا ہوتا، لیکن کچھ سوٹ ایسے بھی تھے جن پر کچھ ڈیزائننگ اور کڑھائی وغیرہ کا کام بھی تھا، اس لیے طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے اسے شہر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات اتفاق سے قیوم سے باتوں میں جب اسے پتا چلا کہ وہ صبح اپنے بیٹے زاہد کو اسکول کی یونیفارم دلانے کے لیے شہر جا رہا ہے تو اسے یکدم یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنے وہ سوٹ جو صرف کڑھائی وغیرہ کے لیے پڑے ہوئے ہیں وہ قیوم کے ہاتھ شہر کے اس دکاندار کے پاس بھیج دے جہاں سے وہ کڑھائی وغیرہ کرواتا تھا۔ اسی لیے اس نے قیوم سے درخواست کی تھی کہ جب وہ صبح شہر کے لیے نکلے تو اس سے ملتا ہوا جائے تاکہ وہ اسے کام سمجھانے کے ساتھ ساتھ سوٹ بھی دے سکے۔ قیوم اسی سلسلے میں اس وقت اس کے پاس بیٹھا کام سمجھ رہا تھا۔ خیرو درزی اسے تمام سوٹ دے کر کہنے لگا، قیوم بھائی یہ 4 سوٹ ہیں، ان میں سے 3 سوٹ تو آپ وہاں ہی چھوڑ آئیے گا کیونکہ ان میں کڑھائی اور ڈیزائننگ کا زیادہ کام ہے، لیکن یہ کالا سوٹ اس پر صرف تھوڑی سی کڑھائی کا کام ہے، اگر یہ آپ ساتھ ہی لے آئیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے لیے میری طرف سے اس دکاندار کو بہت تاکید کر دیجیے گا تاکہ اس سوٹ کو میں اس کے مالک کو دے سکوں۔ یہ سوٹ لیے مجھے بہت دن ہو گئے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ اس کا مالک مجھ پر ناراض ہو میں اس کی ناراضگی سے پہلے ہی اس کا یہ کام مکمل کر کے اسے دے دینا چاہتا ہوں۔ خیرو نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر قیوم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سوٹ والا شاپر پکڑا اور پھر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے واپس گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں زاہد تیار ہوا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس سارے کام میں چونکہ دیر ہو چکی تھی اور ٹرین کا وقت بھی گزر گیا تھا، اس لیے اب شہر جانے کے لیے ان کے پاس صرف بس سے سفر کرنا لازمی ہو گیا تھا۔
اس نے زاہد کا ہاتھ پکڑا اور بیوی کو خدا حافظ کہتے ہوئے بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ بس سٹاپ وہاں سے تھوڑی ہی دور ایک برگد کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے بنا ہوا تھا، جس کے آس پاس چند ٹھیلے بھی موجود تھے جن پر موسمی فروٹ اور گنے کا جوس بیچنے والوں نے اپنا دھندا شروع کیا ہوا تھا۔ گاؤں کے نمبردار نے بس کے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے وہاں چند بینچ رکھوا دیے تھے جن پر عورتیں اور بچے بس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ گاؤں کی 2 بسیں اپنے مقررہ وقت پر نمودار ہوتی تھیں اور پھر مسافروں کو کھچا کھچ بھر کر شہر کی جانب فراٹے بھرتی یہ جا وہ جا ہو جاتی۔ عورتوں اور بچوں کو کوشش کی جاتی کہ بس میں سیٹ دی جائے۔ اس کے لیے وہاں کے نوجوان اور دیگر مسافر بہت تعاون کرتے تھے اور خود ہی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر انہیں جگہ دے دیتے۔ ان کی نسبت شہروں میں یہ احساس بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ ایسے موقعوں پر عورتوں اور بچوں کو اپنی جگہ دیں، لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے موقعوں پر عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بہت عزت دی جاتی ہے اور ہر ممکن طریقے سے ان کے آرام و احترام کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بہت جلدی سے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو دعائیں بھی تو پھر ڈھیروں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پھل بھی کھاتے ہیں۔ تقریباً 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد دور سے ایک کھٹارا سی بس آتی نظر آئی۔ اس کے پیچھے دھوئیں کا ایک طوفان تھا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ دھوئیں کا رنگ بتا رہا تھا کہ نہ جانے کب سے اس میں گھٹیا معیار کا ڈیزل اور تیل استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیہاتی لوگوں کو ایسے مسائل سے آگاہی کم ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر غور کرنے کی بجائے صرف اس بات پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں کہ بس میں زیادہ رش تو نہیں ہے، کیا انہیں سیٹ مل جائے گی یا بس میں کھڑے ہو کر شہر تک کا سفر کرنا پڑے گا۔ بس پر نظر پڑتے ہی بس سٹاپ پر کھلبلی سی مچ گئی۔ اس وقت وہاں تقریباً 10-12 مسافر ہی تھے، جن میں 6 عورتیں اور 3 بچے، 1 نوجوان اور 2 بوڑھے شامل تھے۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ بس میں پہلے سوار ہو کر اپنے لیے جگہ لے سکے۔ بس کسی دیو کی مانند چنگھاڑتی ہوئی بس سٹاپ کی طرف ہی فراٹے بھرتی آ رہی تھی اور پھر چند منٹوں میں ان کے نزدیک آ کر رک گئی۔ بس میں پہلے سے بہت سے افراد سوار تھے اور تقریباً تمام سیٹوں پر لوگ براجمان تھے۔ بس کے رکتے ہی وہ سب اس کی طرف لپکے اور قیوم نے بھی جلدی سے زاہد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پہلے اسے بس میں سوار کروانے کے لیے آگے بڑھا، جس کا دروازہ لوگوں سے تقریباً بند ہی ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اس کے پیچھے سے دھکیلنے سے کچھ لوگ بس کے اندر چلے گئے، جس سے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کچھ جگہ بن گئی۔ قیوم نے جلدی سے زاہد کو اٹھا کر بس کے اندر دھکیل دیا اور پھر خود بھی اچھل کر اس کے دروازے سے ہوتا ہوا بس کے اندر گھس گیا۔ بس میں کافی لوگ کھڑے تھے اور کافی شور بھی ہو رہا تھا۔ بس کا کنڈکٹر لوگوں کو خاموش رہنے اور بس کے پچھلے حصے کی طرف جانے کا کہہ رہا تھا، لیکن کوئی مسافر بھی اس کی کسی بات پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ لیکن پھر قیوم کے کہنے پر کچھ لوگ ذرا پیچھے کی طرف ہوئے تو بس میں کچھ جگہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر بس میں کھڑے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور قیوم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تمام مسافروں کے بس میں سوار ہوتے ہی بس ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور شہر جانے والے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ کرائے وغیرہ سے فارغ ہو کر قیوم نے زاہد کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کیا ہوا تھا۔ زاہد کی عمر تقریباً 7-8 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ گاؤں کے اسکول میں دوسری کلاس کا طالب علم تھا۔ نیا سال شروع ہونے کی وجہ سے اسکول کی نئی یونیفارم خریدنے کے لیے وہ اس وقت شہر جانے کے لیے بس میں سوار تھا۔ شہر کا فاصلہ گاؤں سے لگ بھگ 16 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے 40 منٹ لگ جاتے تھے۔ کیونکہ بس کھٹارا ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ رکتی بھی تھی، اس لیے زیادہ دیر لگتی تھی۔ بس اپنا مقررہ فاصلہ طے کر کے شہر کی حدود میں داخل ہو گئی اور پھر شہر کے ایک چوراہے میں بس کے رکتے ہی قیوم زاہد کا ہاتھ تھامے اور کپڑوں والا شاپر ہاتھ میں پکڑے بس سے اتر گیا۔ قمردین کے سمجھانے کے مطابق اس دکاندار کی دکان چوراہے سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا دکان پر پہنچ گیا۔ دکان کے مالک کو قمردین کا نام بتانے پر اس نے کپڑوں والا شاپر اس کے حوالے کر دیا اور ساتھ اس کالے سوٹ کے متعلق جو قمردین نے اسے تاکید کی تھی اس کا بھی کہہ دیا۔ دکاندار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے کہا کہ اگر اسے شہر میں کوئی اور کام ہے تو وہ کر کے آ جائے، اتنی دیر میں وہ اس سوٹ والے کام کو مکمل کر لے گا۔ قیوم یہ سنتے ہی زاہد کو لے کر اس دکان کی طرف چل دیا جہاں اسکول کی یونیفارم دستیاب تھی۔ اس دکان کا پتہ اسے ایک دوست نے ہی بتایا تھا جو خود اپنے بیٹے کے لیے اسی دکان سے اس کے لیے یونیفارم لے کر گیا تھا۔ دکان ڈھونڈنے میں اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور کچھ ہی دیر میں وہ اس دکان کے اندر موجود تھا۔ دکان میں مختلف قسم کی یونیفارم لٹکی ہوئی تھیں۔
اس نے زاہد کے نام کی ایک یونیفارم جو قدرے زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی پسند کی۔ دکاندار کو اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد اس نے یونیفارم والا شاپر ہاتھ میں پکڑا اور زاہد کو لے کر دکان سے باہر نکل آیا۔ زاہد کو وہ چونکہ بہت عرصے بعد شہر لایا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ جتنی دیر میں وہ کڑھائی والا سوٹ تیار ہوگا اتنی دیر میں وہ اسے تھوڑا شہر ہی گھما لے۔ یہ سوچ کر وہ اسے لیے ایک پارک میں چلا گیا جہاں بچوں کی تفریح کے لیے بہت سے جھولے اور سٹال لگے ہوئے تھے۔ اس نے زاہد کو اس کی پسند کے جھولوں میں بٹھایا اور اس کو خوش ہوتا دیکھ کر خود بھی خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ چند ایک سٹال سے اس نے اسے کھانے پینے کی چیزیں بھی دلائیں اور کچھ چیزیں اپنی بیوی کے لیے بھی خریدیں تاکہ واپسی میں اسے دے سکے۔ زاہد اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ ان دونوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ دونوں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ کافی دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد وہ دونوں واپس اس دکان پر پہنچ گئے جہاں سے وہ سوٹ لینا تھا، لیکن دکان پر پہنچ کر انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی دکان سے نکلتے ہی بجلی جانے کی وجہ سے سوٹ جوں کا توں رکھا رہا ہے، اور اب چونکہ بجلی کے آنے میں مزید 15 منٹ کا وقفہ ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ دوپہر کے 3:30 بج چکے تھے اور شہر سے گاؤں جانے والی آخری بس شام 5 بجے چلی جاتی تھی اور ٹرین شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اس وقت بھی ان کے پاس صرف 2 یا 3 گھنٹے ہی تھے جس میں وہ یا تو بس پکڑ سکتے تھے یا ٹرین کے ذریعے اپنے گاؤں جا سکتے تھے، ورنہ دوسری صورت میں ان کو رات شہر میں ہی رکنا پڑتا، اور یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی کیونکہ زاہد نے صبح اسکول جانا تھا اور اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر اطلاع کر سکتا۔ یہ سوچ کر وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے کانوں میں دکاندار کی آواز پڑی جو اسے بتا رہا تھا کہ اگر بجلی کے آتے ہی وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو کڑھائی والا کام مکمل کر کے دے دے گا، اس لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر قیوم کو کچھ حوصلہ ہوا اور پھر بے چینی سے بجلی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شہروں میں چونکہ بجلی کے آنے جانے کا ٹائم ٹیبل مقرر تھا، اس لیے بجلی اپنے مقررہ وقت کے مطابق آ گئی اور اس کے ساتھ ہی دکاندار نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دکان میں رش نہ ہونے کی وجہ سے اس نے جلدی سے اس کا کام شروع کر دیا تاکہ وہ جلد از جلد اپنے گاؤں جانے والی بس یا ٹرین کو پکڑ سکے۔ بڑی کوشش کے باوجود اسے کڑھائی والا کام مکمل کرنے میں 2.25 گھنٹے لگ ہی گئے، لیکن اس سارے کام کی وجہ سے بس گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اس لیے اب ان کے پاس سوائے ٹرین سے سفر کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ سوچ کر اس نے سوٹ والا شاپر اٹھایا اور پیسوں کی رسید جیب میں ڈالتے ہوئے زاہد کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ریلوے اسٹیشن جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھا دیے جو زیادہ دور نہ تھا۔ اسٹیشن پر اکا دکا مسافر ہی بیٹھے ہوئے تھے جو شام 6 بجے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ غور سے دیکھنے میں قیوم کو ان میں کوئی بھی اپنے گاؤں کا مسافر نظر نہیں آیا جو اس کی جان پہچان کا ہو۔ غالباً وہاں جو مسافر نظر آ رہے تھے یا تو وہ خود کسی کو لینے آئے ہوئے تھے یا کسی اور شہر کے تھے۔ قیوم زاہد کا ہاتھ تھامے ایک کونے میں رکھے بینچ کی طرف بڑھا اور زاہد کو وہاں بٹھا کر خود ایک سٹال والی سے پوچھنے لگا کہ فتح پور والی ٹرین کس وقت پہنچ رہی ہے۔ پھر اس سٹال والے کے کہنے کے مطابق کہ ٹرین 6 بجے ہی روانہ ہوگی، وہ مطمئن ہو کر زاہد کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف ڈوبتا جا رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے قیوم کو بھی فکر ہو رہی تھی کیونکہ اسٹیشن سے گاؤں کا فاصلہ 2 کلومیٹر ہونے کی وجہ سے اسے باقی کا راستہ پیدل ہی طے کرنا تھا، اور یہی سوچ سوچ کر اسے فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ یہ فاصلہ رات کے اندھیرے میں کیسے طے کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ اس کے گاؤں کی طرف جانے والا یہ راستہ محفوظ راستہ ہے، سوائے وہاں کے کتوں کے علاوہ کبھی بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے وہ اس بات سے تقریباً مطمئن تھا۔ زاہد کو اس نے مونگ پھلی کا ایک پیکٹ لے دیا تھا جسے وہ خاموشی سے کھانے میں مصروف تھا۔ خود اس نے چائے کی طلب ہونے پر 1 کپ چائے وہاں موجود ایک ٹی سٹال سے لے لیا تھا اور اس وقت اسے پینے میں مصروف تھا۔ ٹھیک شام کے 6 بجے ٹرین کی وسل سنائی دی اور دور سے آتی ٹرین دکھائی دی۔ قیوم نے جلدی سے چائے کا کپ واپس کیا اور زاہد کا ہاتھ تھامے ٹرین کے پلیٹ فارم پر پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلتی پلیٹ فارم پر رک گئی۔ ٹرین میں زیادہ رش نہیں تھا۔ قیوم ٹکٹ پہلے ہی خرید چکا تھا جو اس وقت اس کی جیب میں محفوظ تھے۔ قیوم زاہد کا ہاتھ پکڑے جلدی سے اپنے سامنے رکنے والی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ ڈبے میں 15-16 مسافر تھے اور انہیں بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں آئی۔ ٹرین 10 منٹ تک رک کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ ٹرین کی رفتار زیادہ نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی زبردستی سے آگے دھکیل رہا ہو۔
پیسنجر ٹرینوں کی رفتار تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ بے بسی سے اسے آگے بڑھتا دیکھتا رہا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہر اور فتح پور گاؤں کے درمیان تقریباً 3 دیہات اور بھی تھے جن کے چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی ٹرین نے رکنا تھا، اس لیے اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ 2 اسٹیشنوں کو کراس کرنے کے بعد ٹرین تیسرے اسٹیشن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اچانک بریک لگنے سے ایک جھٹکے سے قیوم بے خیالی سے سیٹ سے نیچے گرتے گرتے بچا، اور اس اچانک جھٹکا لگنے سے اس نے ساتھ ہی زاہد کو بھی سنبھالا جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرین رک چکی تھی اور سب مسافر اپنی سیٹوں پر بیٹھے کھڑکیوں سے باہر رات کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن باہر گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غالباً ٹرین کسی جنگل یا ویرانے میں کھڑی ہوئی تھی، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ قیوم کچھ دیر تک بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر کھڑکی کا شیشہ اوپر اٹھا کر باہر جھانکنے لگا۔ اس نے جیسے ہی سر باہر نکالا، اس کی کھڑکی کے نیچے سے گاڑی کا گارڈ گزرتا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے سلام کر کے اس گارڈ سے گاڑی رکنے کا سبب دریافت کیا تو گارڈ نے بتایا کہ سامنے سے ایک بڑی ٹرین آ رہی ہے جسے کراس دینے کے لیے گاڑی رکی ہے، اور اس کے گزرنے کے بعد ہی ٹرین دوبارہ روانہ ہوگی۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر اندر کر لیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دور سے کسی ٹرین کی وسل سنائی دی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک ٹرین طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور فراٹے بھرتی ان کی ٹرین کے نزدیک سے گزر گئی۔ ٹرین کی تقریباً 18 کے لگ بھگ بوگیاں ہوں گی جو شور مچاتی ان کے نزدیک سے گزرتی جا رہی تھیں۔ اس ٹرین گزرنے کے 10 منٹ بعد ان کی ٹرین نے وسل دی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اس سارے کام میں رات کے 8 بج چکے تھے اور چار سو رات کا گھپ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ قیوم کو رہ رہ کر یہ فکر ستائی جا رہی تھی کہ جتنی دیر اسے گاؤں کے اسٹیشن پر پہنچنے میں لگے گی اتنی ہی پریشانی اپنے گھر تک پہنچنے میں اٹھانی پڑے گی، لیکن وہ بے بس تھا، کیا کر سکتا تھا؟ اسی لیے بے بسی سے گاڑی کی منزل پر پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر آخری اسٹیشن پر پہنچ کر ٹرین اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، اور رات کے تقریباً 8:30 بج چکے تھے جب قیوم زاہد کا ہاتھ پکڑے ریلوے اسٹیشن پر اترا۔ ریلوے اسٹیشن پر چونکہ روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، صرف کہیں کہیں پلیٹ فارم پر موجود چند سٹینڈ پر لالٹین لٹکا کر ان میں روشنی کی گئی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر اپنے آفس میں گھسا اپنی کرسی پر اونگ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر یہ دیکھنے کی بھی تکلیف نہیں کی تھی کہ کون سی گاڑی آن کر رکی ہے اور کون سی روانہ ہوئی ہے۔ عجیب طرح کا رویہ تھا اسٹیشن ماسٹر کا۔ اس وقت وہ دونوں مسافر ہی وہاں اترے تھے، کوئی اور بندہ بشر وہاں موجود نہیں تھا۔ قیوم نے زاہد کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ پورے چاند کی رات تھی، چاند کی دودھیا روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز قدرت کی اس انمول نعمت سے نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں گاؤں کی طرف جانے والا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف کھیت تھے جن میں لگی فصلیں ہوا سے لہلہاتی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ قیوم نے راستے سے ایک درخت کی موٹی سی شاخ توڑ کر ہاتھ میں لے لی تھی تاکہ بوقت ضرورت کسی جنگلی جانور سے بچا جا سکے۔ آسمان پر چمکتے ستارے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اور باتیں کرتے گاؤں کے راستے پر بڑھتے جا رہے تھے۔ دور کہیں سے گیدڑوں اور لگڑ بھگوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی جنگلی جانور ان کے سامنے نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس لیے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھتے اپنے راستے پر چل رہے تھے۔ 2 میل کا فاصلہ انہوں نے تقریباً 1.25 گھنٹے میں طے کر لیا اور آخر کار گاؤں کے داخلی راستے پر پہنچ کر سکھ کا سانس لیا۔ قیوم کا گاؤں پہلی گلی کے درمیان میں واقع تھا، اس لیے وہ ہاتھ میں تھامی لکڑی کو دور پھینک کر اس گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں چلتے ہوئے ابھی سے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اس نے ایک بھیانک اور انتہائی دہشت ناک منظر دیکھا۔ ایک انسانی بھیڑیا اس سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ان کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ بالوں نے اس کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ قیوم اور زاہد کے حلق میں جیسے ان کی چیخیں پھنس کر رہ گئی تھیں، اور ان کے پاؤں نے جیسے زمین کو مضبوطی سے قابو کر لیا تھا، اور وہ بھاگنے کے باوجود بھی بھاگ نہیں پا رہے تھے۔ وہ عفریت کچھ دیر تک کھڑی ان کو گھورتی رہی۔ اس کی سرخ چمکدار آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں، اور پھر اپنے قدم اٹھاتے ان کی جانب بڑھی۔ قیوم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جسے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا ہو، اور زاہد اپنی منجمد آنکھوں سے اس خوفناک بلا کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔
قیوم کے ہاتھ سے سوٹ والا شاپر زمین پر گر گیا تھا اور بے خیالی میں اس کے ہاتھ سے زاہد کا ہاتھ بھی چھوٹ گیا تھا۔ وہ بلا قدموں سے دھم دھم کی آواز نکالتی ان کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی اور پھر اتنی قریب آ گئی کہ ان دونوں کو اس کی گرم گرم سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس بلا نے اپنے بڑے بڑے ناخنوں والا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک جھپٹے سے زاہد کو دبوچ کر وہاں سے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ قیوم بت بنا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ عفریت زاہد کو اٹھا کر بہت دور جا چکی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں گھنے جنگل میں گم ہو چکی تھی۔ قیوم کو ہوش آتے ہی ایک جھٹکا لگا اور پھر جب اس کے شعور نے اسے اصل حقیقت کا احساس دلایا تو وہ چیختا چلاتا اپنے گھر کی جانب بھاگا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے چیخنے چلانے سے گاؤں میں ایک شور مچ گیا اور بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور پھر اس کے بتانے پر کہ کس طرح وہ خونی عفریت اس کے بیٹے کو اٹھا کر گھنے جنگل میں بھاگ گئی ہے، گاؤں کے لوگ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے، لیکن کسی میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ کوئی اس عفریت کے پیچھے جا کر اس کے بیٹے کو واپس لا سکے۔ اس لیے وہ صرف افسوس ہی کر رہے تھے۔ قیوم کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا اور اس پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ قیوم کی اپنی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ شور سے گاؤں کا حکیم بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے بھی اپنی کوشش سے زاہد کی ماں کو ہوش دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کا اکلوتا بیٹا اس سے جدا ہو گیا تھا اور نہ جانے وہ عفریت اس کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر بھی اسے بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ نمبردار کو بلانے اس کے ڈیرے کی طرف دوڑ گئے، جو تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ یہ سب کارستانی کسی خوفناک عفریت کی ہے تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ قیوم کو دلاسا دینے لگا کہ اس وقت رات کے اندھیرے میں جنگل میں جانا اور اس عفریت سے مقابلہ کرنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ ہاں البتہ صبح کے وقت جنگل میں جا کر اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ عفریت اس بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مسجد کے مولوی نے اسے اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے تسلی دی اور صبر کرنے والوں کو کتنا اجر اور ثواب لکھا گیا ہے اس کے متعلق بتانے لگے۔ قیوم اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں۔ اسے تو صرف اپنے پیارے لقتے جگر کی فکر ہی ستائے جا رہی تھی جو وہ عفریت اسے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم کم ہونے لگا اور لوگ افسوس کرتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ نمبردار نے بھی قیوم سے اجازت لی اور اپنے کارندوں کے ساتھ اپنے ڈیرے کی جانب چل پڑا۔ اس نے دل ہی دل میں صبح شہر جا کر پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ دوبارہ کبھی اس قسم کا واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں میں یہ خوف پختہ ہو جائے اور وہ کھیتوں میں جانے سے بھی گھبرانے لگے۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپنی حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ 2-3 روز تو بخیر و خوبی گزر گئے اور اس دوران رشید کی بیوی کی طبیعت بحال رہی، لیکن اس کے بعد ایک روز اچانک جب وہ گھر کے آنگن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ ایک گوشت کا بڑا سا لوتھڑا اس کے سامنے آن گرا۔ گوشت سے ظاہر ہوتا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے کسی جانور کے جسم سے علیحدہ کیا ہو اور لا کر اس کے سامنے پھینک دیا ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ اس جانور کے جسم کے بال تک کھال سمیت موجود تھے، جس کی رنگت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی سرخ بالوں والے جانور کے جسم سے کاٹا گیا ہو۔ یوں اچانک اتنا بڑا گوشت کا لوتھڑا اپنے سامنے گرتے دیکھ کر چھری اس کے ہاتھ پر لگ گئی، جس سے خون کی دھار نکل کر فرش پر گرنے لگی۔ اس وقت گھر میں اس کی ساس موجود نہیں تھی، وہ اکیلی ہی گھر میں موجود تھی۔ اس نے جلدی سے چھری ایک طرف پھینکی اور بھاگتی ہوئی ایک طرف کونے میں رکھی پرانی سی چادر کا کچھ حصہ پھاڑ کر اسے اپنے ہاتھ پر باندھ لیا، لیکن خون مسلسل بہہ رہا تھا اور اب تو اسے ہاتھ میں تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے گھر کے باہر کی جانب قدم بڑھائے تاکہ گلی میں کھیلتے کسی بچے کو حکیم کو بلانے کا کہہ سکے۔ وہ رشید کو بلا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے حکیم کو بلا کر کوئی دوا یا مرہم وغیرہ کروا لے، پھر شام کو رشید کو بتائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے پہلے حکیم کو بلانے کا ہی ارادہ کیا۔ گلی میں جھانک کر دیکھا تو ایک بچہ کوئی سودا سلف لینے گھر سے نکلا تھا کہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اس نے اسے آواز دے کر جلدی سے حکیم کے مطب کی طرف دوڑا دیا اور تھوڑی ہی دیر میں حکیم اپنا تھیلا اٹھائے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ حکیم کی دستک کی آواز سن کر
اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور حکیم کو اندر آنے کا کہہ کر صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ حکیم بھی صحن سے ہوتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا اور پھر اس کے بتانے پر اس نے ہاتھ پر بندھے کپڑے کو اتارنا چاہا۔ خون جمنے کی وجہ سے کپڑا بھی کھال کے ساتھ چپک گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حکیم نے تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر پہلے کپڑے کو گیلا کیا، پھر آہستہ آہستہ کپڑے کو اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے جدا کرنے لگا۔ گیلا ہونے کی وجہ سے کپڑا اب آسانی سے اتر گیا تھا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، پھر نہ جانے کیوں اتنا خون نکلا۔ صاف کپڑے سے اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا، پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک مرہم کی ڈبی نکالی جس میں سبزی مائل رنگ کی کوئی مرہم نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس مرہم کو اپنی انگلی کی مدد سے اس کے زخم پر لیپ کرنا شروع کر دیا۔ جب زخم اچھی طرح ڈھک گیا تو اس نے اسے یوں ہی کھلا چھوڑ کر رشید کی بیوی کو کچھ بتایا اور ایک دو پڑیا پانی کے ساتھ کھانے کا کہہ کر واپس مطلب کے لیے گھر سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی فیس یا دوا کے پیسے رشید اسے ضرور دے دے گا، اس لیے اس نے رشید کی بیوی سے پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا۔ رشید کی بیوی اس دوران وہ گوشت کا لوتھڑا گھر کے کوڑے دان کی نظر کر چکی تھی اور بے چینی سے رشید کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی ساس پڑوس میں کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی اور شام کو دیر سے لوٹنے کا کہہ کر صبح ہی گھر سے نکل گئی تھی، اس لیے اب اسے رشید کے گھر آنے کا شدت سے انتظار تھا تاکہ اسے وہ گوشت کا لوتھڑا بھی دکھا سکے اور اپنے ہاتھ کا زخم بھی۔ شام کے سائے پھیلتے ہی رشید حسب معمول گھر میں داخل ہوا اور دوڑ کر اس کی جانب لپکی۔ رشید اس کو اس طرح اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر چونک گیا اور ہاتھ میں تھاما فروٹ کا شاپر ایک طرف رکھ کر اپنی بیوی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو اس نے فوراً اس سے اس کا سبب پوچھا اور پھر اس کی بتلانے پر پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے کوڑے دان میں پڑا وہ گوشت کا ٹکڑا اسے دکھایا تب جا کے اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ رشید کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا بار بار شک اپنی ماں کی طرف ہی جاتا تھا جسے وہ کئی بار گھر سے غائب پا چکا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کی ماں تھی اس لیے وہ ایسا سوچتا اور سر جھٹک دیتا۔ لیکن اب جس طرح کے یہ واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے اس سے وہ کچھ سوچنے لگا تھا کہ ہو نہ ہو اس سارے واقعات کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ضرور ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ محتاط ہوتا گیا، خاص طور پر رات کو اکثر صحن کا چکر ضرور لگاتا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی ماں وہاں موجود ہے یا نہیں، لیکن ایسا کرنے پر ہر بار وہ اسے صحن میں سویا ہی پاتا، اس لیے اب اس کا شک ختم ہو گیا تھا اور وہ اسے اتفاق سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ رشید اور اس کی بیوی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ رشید کی ماں صحن میں سوئی ہوئی تھی۔ کمرے کا اکلوتا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سے رشید کی بیوی کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہونے لگے تھے اس وقت سے رشید نے اس کے کہنے پر کمرے میں بلب جلتا چھوڑ دیا تھا تاکہ رات کے وقت اگر وہ کسی حاجت سے اٹھتی ہے تو اندھیرے میں خوف محسوس نہ کرے۔ کمرے میں ان دونوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور اس وقت وہ دونوں گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے کہ اچانک کمرے کا بلب ایک جھٹکے سے بجھ گیا اور کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی رشید کی بیوی کی چارپائی کے پاس ایک سایہ سا نمودار ہوا جس کی جسامت 6-7 فٹ کے قریب ضرور ہوگی۔ اس کا ہلکا سا ہیولا اندھیرے میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہیولا آہستہ سے رشید کی بیوی کے جسم پر جھکا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس اچانک افتاد پر رشید کی بیوی نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن لگتا تھا جیسے کسی شکنجے میں اس کی گردن پھنس گئی ہو اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنا دفاع نہیں کر پائی اور اس کے گلے سے یوں خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کسی بکرے کو ذبح کرتے وقت نکلتی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر تک ہاتھ پاؤں چلائے، پھر یکدم اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کام ہوتے ہی وہ ہیولا اچانک کمرے سے غائب ہو گیا اور بلب بھی دوبارہ جل اٹھا۔ اس ساری کارروائی میں رشید بدستور سویا ہوا تھا اور اسے اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے اور اس کی پیاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ صبح حسب معمول اٹھتے ہی جیسے رشید نے اپنی بیوی کو اٹھانے کے لیے آواز دی تو اس کے بار بار بلانے پر بھی جب اس کی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تو اسے تشویش ہونے لگی اور وہ فوراً اٹھ کر جیسے ہی اس کی چارپائی کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس کی بیوی کی اکڑی ہوئی لاش بستر پر موجود تھی اور اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔
اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ چیختا ہوا صحن میں سوئی اپنی ماں کے پاس پہنچا اور جلدی سے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلے تو اس کی ماں کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن جب حقیقت کا اسے پتہ چلا تو وہ بھی دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، اور پھر ساری بات اس کی سمجھ میں خود بخود آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور شاہ بابا کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے موکلوں نے اس کی بہو سے اس کا پیچھا چھڑا دیا تھا۔ بہو کی حالت دیکھ کر وہ بہن کرنے لگی، اور ان لوگوں کے شور اور رونے کی وجہ سے آس پڑوس سے بھی لوگ گھر میں آ گئے، اور پھر حقیقت جان کر انگشتے بدندان رہ گئے کہ رشید کی بیوی بظاہر کسی تکلیف میں بھی نہیں تھی، اور ابھی کل ہی وہ چنگی بھلی بھی تھی، لیکن اس کی اس طرح اچانک موت نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کی لاش اکڑ ضرور گئی تھی، لیکن سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ اس کی گردن پر کسی قسم کے نشان نہیں تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی نے بڑی زور سے اس کا گلا دبوچا ہو، اس لیے سب اس کی موت کو دل کا دورہ ہی سمجھ رہے تھے۔ رشید اپنی بیوی کے غم میں نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ان واقعات کو قرار دے رہا تھا جو کچھ روز پہلے اس کے ساتھ رونما ہو رہے تھے۔ دیگر رسومات سے فارغ ہو کر اس کی بیوی کو دفنا دیا گیا، اور دوسری طرف رشید کی ماں اپنی بہو سے پیچھا چھٹ جانے پر بہت خوش تھی، لیکن اپنی اس خوشی کا اظہار کر کے وہ کسی کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ادھر ادھر کام کرتی پھر رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی بے گناہ کا خون رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ ایک روز گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں وہ نکلی تو شام کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے گلی میں موجود کسی زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا، اور وہ 1 منٹ میں وہیں تڑپ تڑپ کر موت کا شکار ہو گئی۔ قدرت نے اس سے اس کی بہو کے قتل کا بدلہ لے لیا تھا۔ دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کا کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد قافلے میں کچھ بوڑھے لوگوں نے مشورہ کر کے دیگر افراد کو جلد از جلد گاؤں کی جانب بڑھنے کی تاکید کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ مزید وہاں رک کر کسی اور مصیبت کا شکار ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھ گئے چند نوجوانوں کی طاقت پر بھی بھروسہ تھا کہ وہ اس بچے کو ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ لیکن اس بچے کی ماں اپنے بچے کو لیے بغیر گاؤں جانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن پھر لوگوں کے سمجھانے کے باوجود کہ صرف بچے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کی زندگی داؤ پر نہ لگائے، اس لیے وہ جمع خاطر رکھے۔ دلجیت ضرور اس کے بچے کو اس خوفناک بلا کے پنجے سے چھڑا لائے گا۔ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی قافلہ ایک بار پھر اپنی منزل پر چل پڑا۔ اس دوران پریت کور کی بگھی میں کچھ نوجوان آ کر بیٹھ گئے تھے تاکہ اس کو تحفظ دے سکیں۔ پریت کور بھی دلجیت سنگھ کے لیے پریشان تھی کہ انہوں نے اتنی دیر نہ جانے کیوں لگا دی تھی، لیکن اسے دلجیت سنگھ کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ سب اپنے گاؤں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب ان کی زبانی سب حقیقت حال پتہ چلی تو وہ سب بھی بہت پریشان ہو گئے۔ بچے کی ماں کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی، لیکن وہ پریشان ضرور تھی۔ گاؤں کے دیگر افراد اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، اور پریت کور کو اس کے سسرال والوں نے لے جا کر حویلی کے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ حجرہ عروسی والے کمرے کو بڑی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس سے اس کے گھر کے مکینوں کے ذوق کا اظہار ہوتا تھا۔ گھر کی عورتیں اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں، پریت کور ان میں سمٹی بیٹھی تھی۔ عورتیں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کسی قسم کا مذاق وغیرہ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ انہیں تمام واقعات کا علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت پریت کور کا شوہر چند نوجوانوں کے ساتھ اس خوفناک ویران مندر میں موجود تھا، اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ سب کس حال میں ہیں۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں دھونی جمائے ایک سادھو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نرگس کے پھولوں کا ایک ڈھیر دکھائی دے رہا تھا، جس میں رکھے 2 ناریل اور کالے بکرے کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ سر سے لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ اسے کسی بکرے کے دھڑ سے علیحدہ کیا ہو۔ سادھو وقفے وقفے سے اپنے سامنے رکھے مٹی رنگ کے ایک پاؤڈر کو چٹکی سے اٹھاتا اور اپنے سامنے جلنے والے الاؤ میں پھینک دیتا، جس سے آگ ایک دم بھڑک اٹھتی اور پھر معمول پر آ جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی پاؤڈر نہ ہو بلکہ کوئی پیٹرول ہو۔ کونے کے بائیں جانب چٹائی پر ایک بچہ، جس کے ہاتھ اور دونوں پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ ایک بانگ کی رسی سے باندھ دیا گیا تھا، لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ زاہد تھا جسے اس عفریت نے بھیڑ کی غرض سے اس خوفناک سادھو کے حوالے کر دیا تھا۔
اس عفریت کے اس کام کے عوض اس سادھو نے اسے ویران مندر کے تہخانے میں رکھے ہوئے صندوق میں موجود کٹے ہوئے انسانی سروں میں سے 2 سر تحفے میں دیے تھے، جسے وہ عفریت اس کے سامنے ہی کھڑے کھڑے چٹ کر گیا تھا۔ اس طرح کے کٹے ہوئے سر اس کے مرغوب غذا تھے۔ سادھو اس سے جب بھی اپنی مرضی کا کام لیتا تو اس کام کو ٹھیک طرح سے سر انجام دینے پر وہ خوش ہو کر اس کو انسانی سر دیتا تھا۔ سادھو اپنے ایک جاب کے لیے انسانی جسموں کا استعمال کر رہا تھا، جن کے دھڑ وہ ایک مخصوص جگہ دفنا دیتا تھا اور ان کے دھڑ سے الگ کیے ہوئے سر تہخانے کے اندر رکھے لوہے کے صندوق میں رکھ دیتا، جو اس نے اس انسانی بھیڑیے سے کام لے کر اسے معاوضے کے طور پر دینے ہوتے تھے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سادھو ایک خاص قسم کا جاپ لونا چماری کے نام کا کر رہا تھا، جس میں اسے منتر کے دوران ایک چھوٹے انسانی بچے کی بھیٹ دینے کے لیے کہا گیا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے اپنے ایک بیر کو یہ کام سونپا جو انسانی بھیڑیے کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ سادھو نے اسے یہ ذمہ داری سونپی اور خود جاپ مکمل کرنے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ 1-2 بار ناکامیوں کے بعد وہ عفریت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ایک انسانی بچہ لا کر گزشتہ روز اس کے حوالے کر دیا۔ اسی سلسلے میں وہ آج اس ویران مندر کے ایک ہال میں موجود تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ رہا تھا اور پھر اچانک اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں کے باوجود وہ مٹی والا سفوف بار بار اپنے سامنے رکھی آگ میں پھینکتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے سب دکھائی دے رہا ہو۔ ابھی اسے جاپ کرتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے سامنے والی دیوار درمیان سے پھٹی اور اس کے اندر سے ایک چقندر کی شکل کا جانور اچھل کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی کینگرو اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو، لیکن اس کے ہاتھ سرے سے تھے ہی نہیں، بلکہ اس کی صرف 2 ٹانگیں ہی تھیں اور اس کا پتلی تھوتنی جیسا منہ کچھ زیادہ ہی لمبوترا تھا۔ اس کے جسم پر بھورے رنگ کے بال تھے جو میل کچیٹ سے اٹے پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے کبھی نہایا تک نہ ہو۔ غرض اس کو ایک نظر دیکھنے سے گھن آتی تھی۔ وہ سادھو کے سامنے کھڑا یوں جھول رہا تھا جیسے کسی بھی وقت زمین پر گر جائے گا۔ سادھو اس دوران اپنی آنکھیں کھول چکا تھا اور اس وقت اسے عجیب و غریب جانور کو ہی گھور رہا تھا، جو نشہ پیے شخص کی طرح کھڑا ڈاواں ڈول ہو رہا تھا۔ سادھو نے اپنے سامنے زمین پر رکھا ایک ترشول اٹھایا اور چلتا ہوا سیدھا اس عجیب الخلقت جانور کے پاس پہنچ کر ترشول اس کے پھولتے پچکتے پیٹ میں گھسیڑ دیا۔ ترشول اس کے پیٹ میں گھس گیا اور خون کا ایک فوارہ اس کے پیٹ سے ابل پڑا۔ یہ دیکھ کر سادھو نے جلدی سے اس کے ابلتے خون کو ایک بڑے سے پیالے میں اکٹھا کیا اور لے جا کر اس چٹائی پر سوئے ہوئے بچے کے قریب لا کر رکھ دیا۔ وہ عجیب الخلقت جانور زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں گرا ہوا تھا۔ زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، لیکن سادھو نے اس کی طرف دھیان دینا بھی گوارا نہ کیا اور دوبارہ اپنی پہلی والی جگہ پر آ کر دوبارہ جاپ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک کچھ پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر دوبارہ اس بچے کے پاس گیا اور اس کے نزدیک رکھے خون کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال کر خون سے تر کرتا اور اس بچے کی پیشانی پر ملنے لگتا، اور پھر تھوڑی دیر میں اس بچے کا تمام جسم اس خون سے تر بتر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سادھو نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ پیالے میں ابھی بھی کچھ خون بچ گیا تھا، لیکن اس کی رنگت سیاہی مائل ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر ایک پتلی سی تہ جمتی جا رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر سادھو نے دوبارہ آگ کے قریب جا کر اسے بجھایا اور پھر بچے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس ہال سے نکل گیا۔ دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھی زمین پر بے ہوشی کی کیفیت میں پڑے تھے۔ جب سے سادھو نے انہیں یہاں لا کر پٹھا تھا، اس وقت سے وہ سب بے ہوش ہی تھے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ بہت دیر ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سادھو انہیں وہاں پھینک کر بھول گیا ہو۔ جس جگہ انہیں پھینکا گیا تھا یہ وہ تہخانہ نہیں تھا جہاں یہ پہلی بار گئے تھے، بلکہ یہ اس ویران مندر کا کوئی دوسرا تہخانہ تھا، جہاں اس وقت یہ سب اپنے اپنے انجام سے بے خبر بے ہوشی کی کیفیت میں لیٹے تھے۔ کافی وقت گزر گیا اور پھر دلجیت سنگھ کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو قریب ہی اپنے دوسرے 4 ساتھیوں کو بھی موجود پایا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے پوری طرح ہوش آ گیا اور اس کے لاشعور نے اسے تمام واقعات یاد دلا دیے کہ کس طرح وہ ایک بچے کو ڈھونڈتے ہوئے اس ویران مندر میں داخل ہوئے تھے اور کس طرح ایک تہخانے سے نکلتے ہوئے وہ ایک سادھو سے ٹکرائے تھے جس نے اپنے ہاتھ میں اسی بچے کی گردن پکڑ رکھی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس نے یکدم اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا،
کیونکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ پوری طرح اٹھ نہ سکا۔ اس کے دیگر ساتھی ابھی تک بے ہوشی پڑے ہوئے تھے۔ وہ خود چونکہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس لیے اپنے ساتھیوں کی نسبت جلد ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کی طرح اس کے دوسرے ساتھیوں کے بھی ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے سرگوشی کے انداز میں اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ پھر اس کی تھوڑی سی کوشش سے اس کے چاروں ساتھی بھی ہوش میں آ گئے اور اندر کے ماحول کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ لیکن دلجیت کو دیکھ کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا۔ دلجیت کچھ دیر تک سوچنے کے بعد اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا اور اسے کچھ سمجھا کر اپنی پیٹھ کو اس کی طرف بندھے ہوئے ہاتھوں کی طرف کر دیا۔ دوسری طرف کے ساتھی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اس کی پیٹھ کے ساتھ ملا دیے۔ اس طرح دونوں کے ہاتھ آپس میں ٹکرانے لگے اور پھر دلجیت کے سمجھانے پر اس کے ساتھی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے دلجیت سنگھ کے بندھے ہاتھوں پر لگی گرہ کھولنے کی کوشش کی۔ گرہ بہت مضبوطی سے باندھی گئی تھی۔ تھوڑی سی کوشش سے دلجیت سنگھ کے بندھے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے جلدی سے رسیاں ایک طرف پھینک کر اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی جلدی جلدی آزاد کرانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ سب اس مصیبت سے پیچھا چھڑا چکے تھے اور اب آگے کا لائحہ عمل سوچنے لگے۔ اس کارروائی میں کوئی بھی بندہ اس طرف نہیں آیا تھا۔ غالباً کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ اس طرح بندھے ہونے کے باوجود وہ خود کو آزاد کروا لیں گے۔ دلجیت اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر تہخانے کی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی بہت فکر تھی کہ وہ اس بچے کی ماں کو کیا جواب دے گا جس کا کٹا ہوا سر اب بھی اس کے خیالوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی دلہن پریت کور اور ان لوگوں کی بھی فکر تھی جنہیں وہ مندر کے باہر چھوڑ آیا تھا، اور شاید وہ کب سے مندر کے باہر کھڑے ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جس مقصد کے لیے وہ اس خوفناک مندر میں داخل ہوئے تھے، وہ مقصد اب فوت ہو چکا تھا۔ اس لیے بے معنی اس ویران مندر میں گھومنے کی بجائے اس نے واپسی کا سوچا، اور اسی سلسلے میں اب اسے مندر سے نکلنے کی فکر تھی۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ جیسے ہی ان لوگوں نے تہخانے سے باہر قدم نکالا، ایک بڑا سا سیاہ بلہ خوفناک آواز نکالتا ایک توپ کے گولے کی مانند ان لوگوں سے ٹکرایا۔ وہ سب شاید اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، اس لیے اس اچانک افتاد پر گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ بلہ ان سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور پھر دوبارہ یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے وہ کوئی فٹ بال ہو جو زمین سے ٹکرانے کے بعد دوبارہ ہوا میں اچھلتی ہے۔ بلہ تیر کی طرح دوبارہ ان کی طرف بڑھا، لیکن اس بار وہ سنبھل گئے تھے، اور جیسے ہی بلہ دلجیت سنگھ کے قریب پہنچا، دلجیت نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بلہ ایک چھلاوے کی طرح اچھل کر دور ہٹ گیا۔ تم لوگوں نے مندر میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب تم سب بچ نہیں پاؤ گے۔ بلے کے منہ سے ایک انسانی آواز نکلی، اور اسے اس طرح انسانی آواز میں بولتے دیکھ کر وہ سب یوں کھڑے رہ گئے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر انہیں بت بنا دیا ہو۔ یہ کیفیت صرف کچھ لمحوں تک ہی رہی، اور پھر جیسے دلجیت کو کسی نے زور سے ہلا دیا۔ ہوش سنبھالتے ہی دلجیت کو دوبارہ وہ بلا اپنی جانب بڑھتا نظر آیا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا، دلجیت نے زمین پر پڑا اینٹ کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ جیسے ہی بلہ اس کے نزدیک پہنچا، اس نے گھما کر وہ اینٹ کا ٹکڑا اس بلے کو دے مارا۔ ٹکڑا ایک تیر کی طرح اڑتا ہوا اس بلے کی جانب گیا اور سیدھا اس کی کنپٹی کو چھوتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا۔ نہ جانے وہ بلہ تھا یا کوئی شیطانی روح کہ اس کے زمین پر گرنے سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بہت بڑا پتھر کسی نے جستی دیگ سے ٹکرا دیا ہو۔ اس سے اس شیطانی بلے کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ بلہ کوئی ڈھیٹ نسل کا تھا کہ زمین سے ٹکراتے ہی دوبارہ اوپر اٹھا اور ایک بار پھر سامنے آ جانے والے ایک نوجوان کے سینے سے توپ کے گولے کی مانند ٹکرا گیا۔ نوجوان چیختا ہوا زمین پر گرا۔ اس کے سینے سے چٹخ کی آواز سنائی دی، یوں لگا جیسے کسی نے کسی خشک لکڑی کو زور سے درمیان سے توڑ دیا ہو۔ دلجیت سنگھ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زمین پر گرنے والا بلہ بہت جلد دوبارہ واپس آ کر اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ ان کے لیے کوئی اچھا شگون نہ تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دیگر ساتھیوں کو پیچھے کی طرف دھکیل کر بلے کے وار سے خود کو بچایا، ورنہ اس بار وہ اس شیطانی بلے کا شکار بن جاتا۔ بلے کی پھرتی دیکھنے والی تھی،
وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا آیا اور اپنا وار ناکام بنتے دیکھ کر سیدھا تہخانے کی سیڑھیوں میں جا کر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے تہخانے میں گرتا چلا گیا۔ دور تک انہیں اس کے لڑکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ وہاں رک کر اس کا انجام دیکھنے کی بجائے اپنے بچاؤ کے لیے بھاگے۔ وہ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کراس کرتے ہوئے ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو گئے، جس کے سامنے کے رخ ایک بڑا سا دروازہ تھا جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیدھے اس کی طرف بڑھے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک اور برآمدہ بنا ہوا تھا جو اس وقت خالی تھا۔ کچھ لمحوں تک وہاں رک کر انہوں نے کوئی سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ اس ویران مندر میں چونکہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اس لیے انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باہر جانے کا راستہ ان بھول بھلائیوں سے ہو کر کہاں نکلتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ اب تک اس ویران مندر میں ہی بھٹک رہے تھے۔ برآمدہ خالی پا کر انہوں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر لی۔ تھوڑے فاصلے پر انہیں ایک اور تہخانہ دکھائی دیا جس کی سیڑھیوں میں قطرے روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے اپنی رفتار سست کی اور خاموشی سے وہاں سے گزرنے لگے۔ ایک بڑی اور تیز دھار والی چھری ہاتھ میں تھامے سادھو اس وقت مندر کے تہخانے میں موجود تھا۔ وہ انسانی بھیڑیا بھی اس وقت تہخانے میں موجود تھا۔ سادھو نے اسے دیوار کے ساتھ نصب زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے خوفناک دانت اس کے جبڑوں سے باہر جھانک رہے تھے، جن کے کونوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ یوں لگتا جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اگر اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے تو وہ ایک لمحے میں سب کو تہس نہس کر دے گا۔ تہخانے کے درمیان ایک لکڑی کا بینچ رکھا تھا جس پر سرخ رنگ کی ایک پلاسٹک کی شیٹ بچھی ہوئی تھی، جس پر وہی معصوم بچہ بے ہوشی کی کیفیت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر خون کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے لیکن بے جان تھے۔ سادھو اپنا جاپ مکمل کر چکا تھا اور اس کے عوض بہت سی شکتیاں اسے شیطان نے دان کر دی تھی۔ اپنے آقا شیطان کے حکم کے مطابق اس نے تقریباً 25 کے قریب انسانوں کا گلا کاٹ کر ان کے دھڑوں کو اپنے مذموم شیطانی عمل میں استعمال کیا تھا۔ اس سارے عمل میں اس نے وہی کیا تھا جو اس جاپ کو مکمل کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس جاپ کا آخری عمل یہی تھا جو اس وقت وہ کرنے جا رہا تھا۔ اس کے شیطان آقا کے مطابق اگر وہ یہ آخری عمل بھی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو ایک ایسی شکتی حاصل ہو جائے گی جس سے اس کی جوانی اور کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی، اور بہت سے بیر اس کے قبضے میں آ جائیں گے جن کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اس کے ہر حکم کو چند سیکنڈوں میں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بیر شیطان کے مطابق اس کے خاص بیر ہیں جو وہ صرف اپنے خاص چیلوں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ چیلے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوں اور اس کا ہر حکم بجا لانے کی ہمت رکھتے ہوں۔ اپنے جاپ کی آخری تکمیل کے لیے اسے شیطان نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک ایسے بچے کو اس کی بھیٹ چڑھائے جس کی عمر 10 سال سے کم ہو، اور اس کے اس حکم کے بعد ہی اس نے اس انسانی بھیڑیے کو، جسے اس نے شلماک کا نام دے رکھا تھا، ایسے بچے کی تلاش میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شیطان نے اس بات کا بھی سختی سے حکم دیا تھا کہ جس وقت بھی وہ ایسے بچے کی تلاش کرے تو اس بات کا دھیان ضرور رکھے کہ وہ پورے چاند کی رات ہو، اور بہت عرصے انتظار کرنے کے بعد ہی اسے اپنے خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آ رہی تھی۔ چونکہ وہ جاپ کے مختلف حصوں کو کامیابی سے مکمل کر کے شیطان کا آشیرواد حاصل کر چکا تھا اور اس کے عوض اسے کچھ شکتیوں سے بھی نواز دیا گیا تھا، لیکن جو شکتی اسے اس مذموم کام کو سر انجام دینے کے بعد ملنے والی تھی، اس کا نشہ ہی کچھ اور تھا، اور اب کہ منزل اس کے سامنے تھی تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے اس کو مکمل کرنے کی جلدی تھی۔ شلماک زنجیروں سے بندھا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ تہخانے میں رکھے لوہے کے صندوق میں جس قدر انسانی سر رکھے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے اس کے معدے میں اتر چکے تھے، اور بہت دن گزر گئے تھے جبکہ اب تک اس کو غذا کے طور پر کوئی دوسرا انسانی سر نہیں ملا تھا، اور اس بات کی اسے اس قدر لت لگ گئی تھی کہ اسے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اور اب جبکہ اس نے اپنے آقا سادھو کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک بچہ فراہم کر دیا تھا تو اسے اس بات کی بہت جلدی تھی کہ اس کا آقا اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اس معصوم بچے کا سر اسے کھانے کے لیے دے۔ لیکن سادھو اس کی اس بے چینی کی پرواہ کیے بغیر اپنے منہ میں بڑی عجیب و غریب زبان میں کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔
شلما خونی نظروں سے اسی کی طرف دیکھ کر پھنکار رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اپنے جسم کی زنجیریں توڑ کر دوڑتا ہوا جائے اور سامنے بینچ پر لیٹے اس معصوم بچے کو کچا چبا جائے، لیکن اسے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اس کا آقا چاہے تو اس کی ذرا سی غلطی سے اسے جلا کر بھسم کر سکتا تھا۔ وہ اس کی شکتیوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے سوائے پیچ و تاب کھانے کے وہ بے بس تھا۔ تہخانے کے نزدیک پہنچ کر دلجیت سنگھ نے اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو ایک طرف رکنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے کان لگا کر نیچے تہخانے سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے اس انداز سے اس کے ساتھی بھی چونک کر تہخانے سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر جلد ہی انہیں یوں لگا جیسے کوئی انسان کچھ نامانوس زبان میں کچھ پڑھنے میں مصروف ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کی بازگشت لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں رک کر انہوں نے آپس میں کوئی بات چیت کی۔ ابھی وہ اس بات کا تہیہ کر ہی رہے تھے کہ آیا نیچے تہخانے میں جا کر دیکھا جائے کہ وہ کون شخص ہے اور اس وقت وہاں کیا کر رہا ہے، کہ نیچے سے ایک بچے کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی بے درد انسان کسی معصوم بچے کے جسم کے اعضاء کو کسی کن چھری سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بچے کے چیخنے کی آواز سنتے ہی وہ یکدم واپس پلٹے، کیونکہ انہوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں تہخانے میں جا کر دیکھنے کی بجائے یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی جانوں کو کسی اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر اچانک تہخانے سے آتی کسی معصوم بچے کی دردناک چیخ نے ان کے قدم روک لیے، اور انہوں نے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نیچے تہخانے میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس کے عمل کرنے سے پہلے انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز ساتھ لے جانے کے لیے تلاش کرنا چاہی جسے وہ اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکیں، اور جلد ہی انہیں قریب ہی ایک لوہے کی تقریباً 2 انچ موٹی سلاخ کونے میں پڑی دکھائی دی۔ سلاخ کا ایک سرا چھینے کی مانند چپٹا تھا، جیسے اس سے کوئی مٹی وغیرہ کھودنے کے لیے کام میں لاتے ہوں۔ اس وقت انہیں یہی غنیمت لگا اور دلجیت سنگھ نے اسے جلدی سے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے نیچے تہخانے کی سیڑھیوں پر قدم رکھ دیے۔ تقریباً 7-8 سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ان کے سامنے ایک بچہ جس کا ایک بازو ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں تھا جس کی پیٹھ ان کی طرف تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والی چھری تھی جس سے تازہ تازہ لہو ٹپک رہا تھا۔ سامنے بینچ پر لیٹا ہوا ایک بچہ تڑپ رہا تھا اور اس کے منہ سے تکلیف کی شدت سے چیخیں نکل رہی تھیں جو تہخانے کے اندر گونج رہی تھیں۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر انہوں نے واپس بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن پھر اس کو بزدلی سمجھتے ہوئے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دلجیت انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے آخری سیڑھی اترتا ہوا تیر کی طرح گیا اور سامنے کھڑے شخص کی پیٹھ میں اپنی پوری طاقت سے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی سلاخ گھسیڑ دی۔ سادھو جو بے خیالی میں کھڑا بچے کے دوسرے بازو پر چھری سے وار کرنے ہی والا تھا، ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گرا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس ویران مندر پہ کوئی یوں اچانک آ کر اس کی پیٹھ میں کوئی چیز گھسیڑ دے گا، لیکن اب ایسا ہو چکا تھا اور وہ زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ زمین پر گرتے ہی دلجیت نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور پے در پے وار کر کے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس ساری کارروائی میں تہخانے میں بندھا انسانی بھیڑیا برابر شور مچاتا رہا۔ وہ شاید اسے تہخانے کی سیڑھیاں اترتے دیکھ چکا تھا، لیکن سادھو جو پہلے ہی اس کے شور مچانے کو نظر انداز کر چکا تھا، اس لیے وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ اتنا شور کیوں کر رہا ہے۔ شاید وہ انسانی بھیڑیا سادھو کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تہخانے میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی آ چکا ہے، لیکن سادھو اپنی طاقت کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا اور یہی پاگل پن اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ سادھو کے مرتے ہی دلجیت کے دیگر ساتھی بھی جلدی سے سیڑھیاں اترتے نیچے پہنچ گئے۔ سادھو کو دوبارہ چھری لہراتے دیکھ کر بچہ خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن اس کے کٹے ہوئے بازو سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور نیچے زمین پر خون یوں پھیلا ہوا تھا جیسے کسی نے وہاں ابھی ابھی تازہ تازہ کوئی بکرا کاٹا ہو۔ خوفناک اور ویران مندر کے تہخانے میں ایک انسان کے خون کا تالاب
بہت ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا جو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس ویران مندر میں داخل ہونے اور مختلف قسم کے عجیب و غریب واقعات سے نبرد آزما ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ لوگ بے خوف ہو گئے تھے۔ انہوں نے بچے کی سانسیں چیک کیں تو وہ چل رہی تھیں اور اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بھی لمحے موت کو گلے لگا لے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جلدی سے اسے اٹھا کر تہخانے سے باہر لا کر لٹایا اور پھر ایک کمرے میں جا کر ایک کھڑکی پر لگے پردے کو کھینچ کر اتارا اور جلدی سے اسے اس بچے کے کٹے ہوئے بازو والے حصے پر اچھی طرح لپیٹ دیا۔ ان کے تہخانے سے نکلنے تک وہ انسانی بھیڑیا چیختا چلاتا رہا، لیکن انہوں نے اسے ختم کرنے کی بجائے اس بچے کو بچانے کو زیادہ ترجیح دی۔ اس لیے انہوں نے اس انسانی بھیڑیے کو اس کے حال پر چھوڑا اور اس بچے کو لے کر تہخانے سے نکل آئے۔ بچے کو ایک نوجوان نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور پھر وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ 2-3 کمروں اور برآمدوں سے ہو کر انہیں وہی دالان دکھائی دیا جہاں وہ پہلی بار مندر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس وقت شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ مندر میں وہ جس قسم کے حالات سے دوچار رہے تھے، ان حالات نے انہیں اس بات تک سے عاری کر دیا تھا کہ انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ وہ دن کے کون سے حصے میں اس وقت موجود ہیں، اور اس بات کا اندازہ انہیں مندر سے باہر نکلنے کے بعد ہی ہوا کہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ انہوں نے مندر سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے بچے کو زمین پر لٹا کر دوبارہ اس کی سانسیں چیک کی تو یہ دیکھ کر انہیں تشویش ہونے لگی کہ اس کی سانسیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ کم ہونے لگ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان پر مایوسی طاری ہو گئی اور وہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگے، کیونکہ انہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ رات کے اس اندھیرے میں کس طرح اس معصوم بچے کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروا سکیں گے۔ ابھی وہ لوگ بے بسی سے کھڑے یہی سوچ رہے تھے کہ بچے نے زور زور سے جھٹکے لینے شروع کر دیے، اور پھر 2-3 منٹ اسی کیفیت میں رہنے کے بعد ایک زوردار جھٹکے سے اس کا جسم زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا اور پھر ایک جھٹکے سے دوبارہ زمین پر گرتے ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھی اس کی اس دردناک موت کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور بے بسی سے اپنے ہونٹ چباتے رہے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم بچے نے موت کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے رات کا اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے بچے کو وہیں دفن کرنے کی بجائے اپنے ساتھ ہی لے جانے میں بہتری سمجھی اور بجھے دل کے ساتھ اسے ایک نوجوان نے دوبارہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اندازے سے ایک طرف چلنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس خوفناک اور منحوس مندر کی عمارت ان سے دور ہوتی گئی اور وہ کافی دیر تک چلتے رہے۔ اس دوران انہوں نے تھوڑا سا جنگل کے اندر سے بھی فاصلہ طے کیا، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اس دوران ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا اور نہ راستے میں کوئی جنگلی جانور نظر آیا جس سے انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک یوں ہی پیدل سفر کرتے رہے، اور پھر کافی دیر تک پیدل چلنے کے بعد صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو ہر شے واضح ہو گئی۔ جنگل بہت پیچھے رہ گیا تھا اور دور، بہت دور ایک راستہ جاتا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھنے پر ان کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا کہ یہ وہی راستہ تھا جس پر وہ پریت کور کے گاؤں سے واپس لوٹتے ہوئے سفر کر کے آئے تھے اور اس ویران مندر کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے تھے۔ پھر ایک جگہ جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے آہستہ سے اس بچے کی لاش کو زمین پر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے ہی ایک گڑھا کھودنے کی کوشش کرنے لگے۔ زمین نرم ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ پھر بچے کی لاش کو اسی کپڑے میں لپیٹ کر اس گڑھے میں لٹا دیا اور پھر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ گڑھا زیادہ گہرا نہ کھودنے کی وجہ سے انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 میل تک چلنے کے بعد اب انہیں دور آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئے جہاں بہت سے مکان بنے ہوئے تھے۔ ایک راہگیر سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ فتح پور گاؤں ہے۔ اسی راہگیر سے رام گڑھ گاؤں جانے کے لیے سیدھا راستہ معلوم کرنے کے بعد وہ اسی طرف روانہ ہو گئے۔ مندر سے نکلنے کے بعد انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ باراتیوں نے ان کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے پڑاؤ اٹھا لیا ہوگا اور سیدھے گاؤں ہی گئے ہوں گے، اس لیے انہیں ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔
مسلسل پیدل چلنے اور رات بھر آرام نہ کرنے کی وجہ سے اب ان پر نقاہت طاری ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں کو پہنچنے اور دلجیت سنگھ کو اپنی دلہن پریت کور سے ملنے کی خوشی تھی، جو نہ جانے اس وقت کس حال میں ہوگی۔ اپنے ایک ساتھی کی موت کا بھی انہیں بے انتہا افسوس تھا، جو اس کالے بلے کا شکار ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 میل تک پیدل چلنے کے بعد آخر کار اپنے گاؤں کی سرحد پر پہنچ گئے۔ دن نکل آیا تھا اور گاؤں میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گاؤں میں قدم رکھا، وہاں کھیلتے بچوں نے انہیں دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اڑتے اڑتے یہ خبر کہ دلجیت اور اس کے ساتھی گاؤں پہنچ گئے ہیں، یہ سن کر دلجیت سنگھ کے گھر والے بھی دوڑتے ہوئے گھروں سے نکل آئے اور راستے میں انہیں گھیر لیا۔ وہ لوگ ایک ہجوم میں اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ گھر والوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پریت کور کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ دلجیت سنگھ کی خیریت کے لیے رات دن دعائیں مانگ رہی تھی، اور آج اس کی دعائیں اثر لے آئی تھیں، اور اس کا دلجیت آج زندہ سلامت اس کے سامنے موجود تھا۔ تھکان اتارنے کے بعد شام کے وقت دلجیت سنگھ کی حویلی میں گاؤں کے لوگوں کو ان لوگوں کے زندہ سلامت واپس آ جانے کی وجہ سے ایک شاندار دعوت پر مدعو کیا گیا تھا، جس میں تقریباً گاؤں کے تمام افراد شامل تھے۔ پرتکلف دعوت کے بعد دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے انہیں ویران مندر میں پہنچنے اور اس بچے کی دردناک موت کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو ہر شخص خوف سے کانپنے لگا۔ بچے کی ماں اپنے بچے کی دردناک موت کا سن کر برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اور بچے کی موت کا سن کر وہاں موجود ہر شخص اشکبار ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ان لوگوں کے زندہ سلامت بچ کر آ جانے پر کسی قدر خوش بھی تھے اور برملا ان کی بہادری کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے گاؤں کے افراد کو اس انسانی بھیڑیے کے متعلق اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں وہ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے کھیتوں میں جانا نہ چھوڑ دیں، لیکن ان سب کو سختی سے یہ تاکید ضرور کر دی تھی کہ بھول کر بھی کبھی کوئی اس ویران مندر میں جانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔